अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीज़ के लास्ट ईयर जो है इसके बारे में मुझे पता चला, इस टेक्निक के बारे में कुछ गोल्डन टेक्निक्स हैं इंशाअल्लाह जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ और जिसके ताल्लुक से अर्जुमन बाजी ने भी आपके सामने बताया है। तो आइए हम ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इंशाअल्लाह आज हम क्या कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम ये देख लेंगे कि हम ये कोर्स किसके लिए है। सबके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि ये कोर्स किसके लिए है। तो ये मैं बताऊंगी कि ये कोर्स हर उस शख्स के लिए है जो ख्वाहिश रखता है कि अल्लाह की किताब को अपने सीने में ला ले, अल्लाह की किताब के कुछ कलाम को अपने सीने में डाल ले, उससे अपने सीने को, अपने दिल को जो है रोशन कर ले। हर उस शख्स के लिए ये कोर्स है। और ये कोर्स सिर्फ दुनियावी हद तक नहीं है इंशाअल्लाह, खाली कुरान की हद तक ही नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ये हमको दूसरे भी मामलात में बहुत आसानी करेगा। कोई और चीज़ भी हम याद करना चाहते हैं तो उसमें भी हमको आसानी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कुरान याद करना जैसे ही हमारे जहन में आता है तो हम सब परेशान हो जाते हैं कि पूरी कुरान याद करना, अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कुरान में, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, बेशक हमने कुरान को आसान बनाया है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो किताब का भेजने वाला है वो खुद हमको बताता है कि आसान है। और ये वन ऑफ द मिराकल्स है कि बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी एज का, हर एज का, वो लैंग्वेज जानता हो या ना जानता हो, वो इसको याद कर सकता है और बड़ी आसानी के साथ याद कर सकता है। थोड़ी बहुत हर्डल्स तो आएंगे, कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया में कि आप उसको बगैर मुश्किल के कर सकते हैं। मुश्किलात थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम समझ लेते हैं उसको कि वो मुश्किल है। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम देखेंगे कि इतना बेहतरीन चीज़ है ये, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अब आप लोग सब माशाल्लाह यहाँ पर 38 लोग प्रेजेंट हैं फिल वक्त। तो ये सारे लोग कुछ ना कुछ सोच कर आए हैं कि ये कोर्स से हम हासिल करेंगे। तो अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, और मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग चैट में लिखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से अगर शेयर करते हैं तो हमको महसूस होगा और हम ये चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकेंगे कि हम क्यों मेमोराइज करना चाहते हैं, क्यों कुरान हिफ्स करना चाहते हैं, टोटल कुरान क्यों हिफ्स करना चाहते हैं, या जो लोग कुछ पार्ट हिफ्स करना चाहते हैं तो क्यों हिफ्स करना चाहते हैं। वो मेरा सवाल है आप लोगों से। तो प्लीज अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका बहुत बड़ा सवाब है माशाल्लाह, और अल्लाह की खुशनुदी के लिए, ताकि नमाजों में खुशू हो माशाल्लाह, और अल्लाह के लिए माशाल्लाह। माने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, और अल्लाह अजर देगा इसके लिए माशाल्लाह। तो यानी बहुत बेहतरीन आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत बेनिफिशियल है ये हमारे लिए, बहुत हमको फ़ायदा देगा। तो हम देखेंगे, अब मैं भी आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी कि अगर हम ये हिफ्स कर लेते हैं, कुछ पार्ट भी हिफ्स करते हैं, टोटल नहीं भी करते हैं, कुछ पार्ट भी अगर हिफ्स करते हैं, तो इसका अजर हमको क्या है, इसके क्या फायदे हैं हमको, कि हर लेटर जो पढ़ते हैं उसके लिए हमको अजर है, बहुत ज्यादा अजर ये है और जैसा कि हदीस से हमको पता चलता है, उसका मफहूम है कि अलिफ लाम मीम एक लेटर नहीं है, वो पूरा वर्ड है, और उसमें अलिफ एक लेटर है, लाम एक लेटर है, मीम एक लेटर, यानी कुरान इज फुल ऑफ सो मेनी लेटर्स। तो उतने ज्यादा लेटर्स के उतना हमको सवाब मिलेगा। तो हम मेमोराइज करेंगे, हिफ्स करेंगे, तो हम बार बार दोहराएंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, तो हमको अजर मिलते ही जाएगा, मिलते ही जाएगा। सुभान अल्लाह। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुरान क्या है। कुरान एक सिफारिश बनकर आएगा क़यामत के दिन। यानी जब हम कुरान को पढ़ते हैं,
दिन रात पढ़ते हैं और रातों रात उठ के पढ़ते हैं, तहज्जुद में पढ़ते हैं, तो कुरान अल्लाह हदीस में आता है, उसका मफहूम बताती हूँ मैं कि कुरान आकर कहती है कि या अल्लाह मैंने इसको नींद से जगा दिया था, इसको सोने से रोक दिया था, क्योंकि ये रात में उठ के जो है तिलावत करता था, या तो नमाज में या अलग से तिलावत करता था, तो इसके लिए इसको आग से बचा लीजिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कुरान की सिफारिश को सुन लेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कुरान जो है हमारे लिए सिफारिश करेगा। फिर तीसरी चीज हम देखते हैं कि कुरान एक क्या है, कुरान एक शिफा है, सिर्फ ये फिजिकल नहीं है, फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, यानी हर लिहाज से हमारी शिफा करता है वो। अगर हम उसको जो है सही वो करते हैं तो हर तरीके से जो है इंसान को क्योर कर देता है, उसका इलाज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि गाइड है वो हमारा, हर हर जिंदगी की हर फील्ड में वो हमारा गाइड है, इबादत से लेकर दूसरे दूसरे चीजें भी हम देखते हैं, पैसे खर्च करने से लेकर, फैमिली लाइफ से लेकर, बच्चों के साथ किस तरीके से रहना, वालिदैन के साथ किस तरीके से रहना, और सारी तमाम चीजें हमारे अंदर एक एक डिटेल के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको इसमें बता दी है। तो ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं। फिर और एक बात जो हमको पता चलती है कि क़यामत के दिन क्या होगा, कि जो लोग कुरान पढ़ा करते थे, जो कुरान को अपना साथी बना लिए थे, जो कुरान को अपना फ्रेंड बना लिए थे, उनसे उनके ताल्लुक से उनको कहा जाएगा क़यामत के दिन कि पढ़िए और चढ़ते जाइए, यानी उनके दर्जात, उनके रैंक्स जो है ऊंचे उठते जाएंगे, वो लोग पढ़ते जाएंगे, आखिरी आयत जहां तक पढ़ते हैं वो वहां तक जो है ऊंचा उठते जाएंगे। सुभान अल्लाह, कितना ज्यादा अजर है, कितना ज्यादा अजर है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि आखिरत में उस वक्त, जिस वक्त हमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ये हमारी जो है मदद के लिए आएगा। तो हम आगे देखते हैं कि ये हमको जो है इसके फायदे नजर आए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी नीयत क्या है। जब हम कुरान को हिफ्ज करना चाहते हैं तो हमारी नीयत क्या है। अब आप लोग सब, कुछ लोग आप लोगों में से हिफ्ज कर रहे हैं ऑलरेडी, और कुछ लोग हिफ्ज करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग कुरान का कुछ हिस्सा याद करना चाह रहे हैं। तो फिर आ, 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 आप लोग बताइए कि आप लोगों का इंटेंशन क्या है, चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या नियत से आप लोग याद कर रहे हैं कुरान, जो लोग भी याद कर रहे हैं या याद करना चाह रहे हैं। एक तो फायदा हुआ, आप लोगों ने फायदा बताया, लेकिन और क्या चीज है, क्या क्या आप लोगों का नियत है। अल्लाह की रजा, माशाअल्लाह। तो अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह अल्लाह के जवाब अल्लाह का जवाब पापा अल्लाह का जवाब पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत तजवीद कर सकते जी, सवाब, ओके माशाअल्लाह। तो ये डिफरेंट जो है इंटेंशंस हैं, राइट। तो हमको जो है ये देखना चाहिए कि इंटेंशन क्या है। क्या होता है कभी कि बच्चे जो अक्सर जो है हिफ्स करते हैं तो पेरेंट्स के कहने पर करते हैं, तो उनकी नीयत जो है पेरेंट्स को खुश करने की होती है, राइट। तो हम वहां पर हमारे बच्चों की भी नीयत को वो करना चाहिए, राइट। उसके बाद है कि हम बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उनके साथ ही जो है कर रहे हैं, तो उनको जो है उससे एनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन होता है, और वो लोग चाहते हैं कि हम भी करें क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं। फिर और एक चीज होती है, जैसा कि आप लोग सब ने कहा कि हम अल्लाह को खुश करने के लिए कहते हैं, और हम आखिरत में जो है सबसे ऊंचा दर्जा हासिल करने के लिए करते हैं। और बाज लोग आप लोगों में से कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स को आखिरत में ताज पहनाया जाएगा, क्राउन पहनाया जाएगा, इसलिए हम जो है करना चाहते हैं। तो ये सारे जो है डिफरेंट इंटेंशंस होते हैं, हमारे बहुत सारे इंटेंशंस होते हैं। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि अगर जो लोग भी हिफ्ज करना चाहते हैं वो लोग एक पेपर लें और उसके ऊपर अपने इंटेंशंस लिख लें, अपनी नीयत लिख लें, और ये लिखी भी होना चाहिए ताकि आपको बार बार आप उसको दोहरा सकते हैं आपके इंटेंशन को, वरना जो है इंसान को क्या होता है, शैतान बहका देता है, राइट। तो इसीलिए अब हम आ गए हैं वो हमारे एनीमी की तरफ। इसी चीज के लिए जब भी हम जो है स्टार्ट करते हैं तो हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि एक हमारा एनिमी होता है जो हमको रोकने के लिए पीछे पड़ा हुआ होता है, तो वो एनिमी से हमको बचना चाहिए। तो वो हमारा एनिमी कौन है, बेशक आप लोग सब पहचानते हैं कि वो हमारा एनिमी शैतान है। तो शैतान किस तरीके से हमको अटैक करता है हम वो देखेंगे। क्यों ये हमको मालूम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको मालूम होगा तो हम उससे बच सकेंगे, अगर हमको पता नहीं होगा तो हम उसके तरीकों से, उसके ट्रिक से हम जो है बच नहीं सकते। वो हमको कहेगा कि आप याद नहीं करो, क्योंकि जो है क्योंकि हम भूल जाते हैं इसलिए हम हिफ्ज नहीं करेंगे। अब जितना याद है बस हमको 10-12 सूरह याद है, खलास हम और नहीं याद करेंगे। तो ऐसी चीजें वो हमारी जहन में डालता है कि हम और याद नहीं करना क्योंकि हम भूल जाते हैं।
پھر یا کیا ڈالتا ہے وہ، نہیں 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 بار بار ریویژن کرنا پڑتا اور میں یاد نہیں رکھ سکتی اور ریویژن کرنے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں 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 میں نہیں حفظ کرتی. تو اس طریقے سے وہ ہماری ذہن میں ہم کو جو ہے نا قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے. پھر تیسری چیز ہے وہ بولے گا کہ ارے مجھے ایک انسان جو ہے اسٹارٹ کرتا ہے حفظ اور اس کا ارادہ ہوتا ہے ختم کرنے کا، لیکن اس کو جو ہے وہ پھر بولتا ہے کہ نہیں میں بار بار بھول رہی ہوں، بار بار بھول رہی ہوں، نہیں 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 ہو سکتا، میں یہیں پر روک دیتی ہوں، بس اب آگے اور نہیں یاد کرنے والی ہوں. تو ڈفرینٹ اس کے طریقے ہیں جس طریقے سے وہ ہم کو روکتا ہے. یا پھر بولتا ہے کہ ارے میری تو اتنی ایج ہو گئی، اب میں کیا حفظ کروں، مجھے یاد نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی حفظ. یا پھر کیا بولتا ہے، ارے میری میموری پاور بہت خراب ہو گئی، اب تو کچھ چیزیں یاد نہیں رہتے، بچوں کی چیزیں بھی یاد نہیں رہتے، اب میں حفظ کیا کروں، میں حفظ تو نہیں کر سکتی. لیکن میری بہنوں یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کو اگر ہم کمپینین بنا لیں گے، اگر اس کو حفظ کریں گے، تو ہم اس کے ساتھ جو ہے تعلق کو مینٹین کریں گے، تعلق ہمارا جو ہے اسٹرانگ کرتے جائیں گے. تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے آخرت میں جو ہے بہت بڑی چیز بن کر آئے گی. تو ہم کو جو ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ شیطان کے سارے اٹیکس ہیں. ہر انسان ہم میں سے ہر شخص جو یہاں پر موجود ہے وہ جو ہے قرآن کو یاد کر سکتا ہے. ایک نہ دو آیت بھی یاد کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ پوری قرآن یاد کریں، لیکن ایک دو آیت بھی یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ. کچھ سورہ فضائل کے سورے ہیں، جیسے کہ سورہ ملک ہے، سورہ کہف ہے، تو ایسے سوروں کے اوپر آپ جو ہے کانسنٹریٹ کر کے وہ سورے یاد کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو روزانہ ایوری فرائیڈے سورہ کہف پڑھنے یا روزانہ 10 آیتیں پڑھنے کے لیے، صبح اسٹارٹنگ کے یا اینڈنگ کے، یا پھر سورہ ملک روز رات میں پڑھنے کے لیے جو ہے آپ کو آسانی ہوگی. سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، تو اس طریقے کے بہت سارے سورے ہیں جو ہم یاد کر لے سکتے ہیں. اگر پوری قرآن بھی نہیں تو نہیں، کچھ نہ کچھ حصہ ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں ہمیشہ. کیونکہ اب رمضان آ رہا ہے تو اسی لیے میں زیادہ اسٹریس کروں گی کہ آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم ملے گا. ہر انسان ہم میں سے زیادہ وقت لگاتا ہے قرآن کے ساتھ رمضان میں، تو یہ چیز کی طرف ہم تھوڑا کوشش کر سکتے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی اس کی طرف آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے کہ کچھ کام جو ہم کو حفظ کے دوران کرنا چاہیے، حفظ سے پہلے اور حفظ کے دوران کرنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ ہم کو اسپیشل دعا کرنا چاہیے. دعا جو ہے مومن کا بہت بڑا ٹول ہے، وہ مومن کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ دعا کے بغیر انسان جو ہے ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیلپ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اسی لیے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے. پھر ہمارا جو انٹینشن ہے جب بھی ہم قرآن لے کر بیٹھتے ہیں نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایکشن ہے. آپ لوگ پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنے بکس میں کہ جب بھی ہم قرآن لے کر بیٹھیں گے اس کو سیدھا نہیں کھولیں گے، نہیں کھولیں گے. ہم اس کو ہم بیٹھیں گے، ہماری نیت کو دہرائیں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ میں کیوں قرآن لے کر بیٹھی ہوں، کیا میری نیت ہے، کیا میں چاہتی ہوں اس سے، وہ چیز کریں گے. اور سیکنڈ کام کیا کریں گے کہ دعا کریں گے امیڈیٹلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ آپ کی کتاب سے ہدایت پانا چاہتی ہوں، میں یہ آپ کی کتاب کو یاد کرنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں تاکہ میں آپ کے کلام کو میرے سینے میں محفوظ کر لوں. تو اس طریقے سے اگر ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی آسان ہو جائے گا. آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکیں گے. بس ایک دن آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھیے اور دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے. چلیے آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں جو ہم کو کرنا ہے، خاص طور سے جب ہم حفظ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. تو پہلی چیز ہے کہ ڈیپ بریدنگ. اوکے، تو یہ میں تھوڑا آپ چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ یہ ایکسرسائز کریے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ایکسرسائز کیسی ہوتی ہے. تو ڈیپ بریدنگ ہم 3 ٹائمز کر سکتے ہیں، 3 to 5 ٹائمز. اوکے، اور یہ ڈیپ بریدنگ میں کیا ہوتا ہے، یعنی گہری سانس لینا ہوتا ہے. ایک بڑی سی سانس لیتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ امیجن کریے کہ آپ ایک بیلون پھونک رہے ہیں، تو بیلون کو کیسا پھونکیں گے؟ ایسا پھونکیں گے کہ آپ کا پیٹ پھولے گا، رائٹ؟ آپ جب ہوا اندر لیتے ہیں، لے کر پھونکتے ہیں تو آپ کا پیٹ پھولتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم اس کو لیں گے، جیسا کہ آپ لوگ بھی پہلے سنیے، اس کے بعد جو ہے ٹرائی کریے. مانے کر لیں گے تو ہم فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر سیکنڈ چیز ہے کہ آئی کی ایکسرسائز. آئی کی ایکسرسائز کیا ہے؟ آئی کی ایکسرسائز ہم کو ہیلپ کرتی ہے کہ ہم فوکس رہیں. کیوں؟ ہم انشاءاللہ ہمارے باڈی کے پورے پارٹس استعمال کریں گے، لائک سینس آرگنز جو ہیں ہم وہ استعمال کریں گے. ہماری آنکھ، ہماری کان، ہمارے منہ اور ہمارا ٹچ، یہ پوری چیزیں استعمال کر کے ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جتنا زیادہ ہم انوالومنٹ رکھیں گے اس کا، تو اتنا زیادہ ہم کو فوکس ہونے میں اور یاد رکھنے میں مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لیزی 8 ایکسرسائز کہا جاتا ہے. اس کو لیزی 8 کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر ہم وہ چیز کو وہاں کھڑا کر دیں گے تو وہ 8 لگے گی، رائٹ؟ اگر ہم اس کو لٹا دیں گے تو وہ ہم کو
लेजी होकर लेट गया है 8 ऐसा लगेगा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है। तो अब ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है, मैं इसके लिए आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आए। ओके, जस्ट थोड़े सेकंड्स का वीडियो है, मैं दिखाती हूँ अभी। ठीक है, तो फिर सेकंड चीज है कि आई की एक्सरसाइज। आई की एक्सरसाइज क्या है? आई की एक्सरसाइज हमको हेल्प करती है कि हम फोकस रहें। क्यों? हम इंशाअल्लाह हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे, लाइक सेंस ऑर्गन्स जो हैं हम वो इस्तेमाल करेंगे। हमारी आंख, हमारी कान, हमारे मुंह और हमारा टच, ये पूरी चीजें इस्तेमाल करके हम याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा हम इन्वॉल्वमेंट रखेंगे इसका, तो उतना ज्यादा हमको फोकस होने में और याद रखने में मदद करेगा। ठीक है ना? तो ये लेजी एट एक्सरसाइज कहा जाता है इसको। लेजी एट क्यों कहा जाता है? अगर हम वो चीज को वहां खड़ा कर देंगे तो वो 8 लगेगी, राइट? अगर हम उसको लेटा देंगे तो वो हमको लेजी होकर लेट गया है 8 ऐसा लगेगा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है। तो ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है, मैं इसके लिए आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आए। ओके, जस्ट थोड़े सेकंड्स का वीडियो है, मैं दिखाती हूँ अभी। जी यार। जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए वो किस तरीके से 8 के वैसा इसको फिराना है, इतना फास्ट नहीं करना है, थोड़ा सा स्लो, ताकि आपके आईज अच्छे से फोकस करें। इस तरीके से 5 टाइम्स अगर आप करेंगे ना, पूरा 8 बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वो आपको काफी हेल्प करेगा। आई थिंक समझ में आ गया ना आप लोग को। और वन देखिए, उसको फोकस कर रहा है वो हाथ को, और हाथ से 8 नंबर बन रहा है। ओके, हाँ, थंब को फोकस है, थंब के नेल पे, एंड 8 नंबर बन रहा है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमको जो भी लोग सबको ही करना चाहिए, और खास तौर से हिफ्स करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, यानी अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। क्योंकि जब इंसान डिहाइड्रेटेड होता है, उसकी बॉडी में पानी कम हो जाता है, तो उसका फोकस भी जो है लूज हो जाता है, वो जो है वीक फील करने लगता है। तो इसलिए पानी का भी ख्याल रखना चाहिए। और जो है रात की नींद करना बहुत जरूरी है। रात में जल्दी सोना और अच्छे से सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग को अच्छा फ्रेश रखने के लिए और मेमोरी पावर को स्ट्रांग रखने के लिए। और एक तरीका ये है कि पावर नैप लेना। रिसर्च बताता है कि रिसर्च में हमको पता चलता है कि दिन भर में भी अगर हम कुछ चीज हिफ्स करते हैं या पढ़ते हैं, उसके बाद 40 टू 60 मिनट्स के बाद एक छोटा सा नैप लेते हैं 20 टू 30 मिनट्स का, तो वो जो हम याद किए थे ना, वो हमारे जहन में ज्यादा अच्छी तरीके से बैठ जाता है। यहाँ तक कि अगर आप जब हिफ्स भी करते हैं, तो रात में सोने से पहले अगर आप हिफ्स करके सोते हैं अपना पोर्शन, तो आप सुबह उठकर देखेंगे कि आपको याद है, आपके जहन में अच्छी तरीके से वो बैठ गया है। द लास्ट थिंग, आप हिफ्स करके जब सोते हैं ना, तो आप इंशाल्लाह ये चीज देखेंगे। फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एटलीस्ट, मुश्किल है आजकल तो, लेकिन कोशिश करिए कि एटलीस्ट 1 आवर पहले आप कोई गैजेट्स को, कोई स्क्रीन्स को ना छुएं। क्योंकि ये चीजें भी ऐसी हैं कि हमारे फोकस को लूज कर देती है, हम जो है कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और एक बहुत ही अहम चीज है कि हम गुनाह से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करें। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना कलाम उनके सीने में रखना चाहेगा जो अच्छे लोग, जो लोग अच्छा बनना चाहते हैं, जो गुनाहों से दूर होना चाहते हैं, जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना चाहते हैं। तो ये भी बहुत अहम चीज है, हमको गुनाहों से, हराम चीजों से दूर रहना चाहिए। हर किस्म के गुनाह, कबीरा सगीरा, हर चीज कोशिश करना है हमको। और जो चीजें हमको करना चाहिए वो ये है कि टाइम, हमको जो है टाइम जो है डिसाइड कर लेना चाहिए। ओके, कोई हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए, और खास तौर से वो टाइम होना चाहिए जिस पर हम कुछ लोगों के माइक्स अनम्यूट हो गए हैं। अर्जुमन बाजी आप प्लीज देख सकते हैं, सीमा बाजी आप लोग प्लीज देखिए। तो हम देखते हैं कि टाइम, बेस्ट टाइम जो है फजर का टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पर हमको कोई टेंशन, कोई वरीज, कोई परेशानी या कोई काम की जो है धुन नहीं होती, हम बहुत ही सुकून में होते हैं। तो वो टाइम जो है बेस्ट टाइम कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा भी किसी और को अगर जमता नहीं है, तो कोई और टाइम को भी वो लोग फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी फिक्स्ड। ओके, जो भी टाइम आप फ्रेश और रिलैक्स होते हैं वो टाइम फिक्स करना चाहिए। उसके अलावा ऐसी जगह पर बैठ कर आप करना चाहिए जहां जो कंफर्टेबल हो और कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो आपको। फिर साथ ही साथ ये भी जरूरी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खामोशी से बस कुरान में देख लेते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। ये उसका तरीका नहीं है, हमको जोर से करना चाहिए ताकि हमारे कान खुद सुने कि हम क्या याद कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा डबल रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ, पढ़ने के साथ साथ। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है।
پھر حفظ کا کچھ پیٹرن ہوتا ہے اور یہ طریقہ ہم کو آسان کرتا ہے کہ ہم جو کچھ حفظ کرتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے یاد رکھیں. ایک تو چیز ہوتی ہے کہ کوئی نیا چیز ہم حفظ کر رہے ہیں, ایک پیج, آدھا پیج, 2 پیج, جتنا بھی آپ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ آیتیں چند لائنس, 1 لائن 2 لائن, جتنا بھی آپ یاد کر رہے ہیں وہ جو ہے ہمارا فرسٹ حفظ کا پورشن ہو گیا. اوکے, پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, اب نیکسٹ دن ہم یاد کریں گے تو ہمارا پہلے کے دن کا رہے گا, تو پہلے کے دن کو لیتے ہوئے ہم نئے دن کا یاد کریں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ اب کیا ہو جائے گا, بہت ساری پہلے سے ہم جو یاد کیے ہوئے چیزیں ہیں اس کو بھی ہم ریویژن میں لائیں گے. تو ساتھ ہی ساتھ 3 چیزیں چلیں گی ہماری, ایک تو نیا حفظ چلے گا اور جو ہے جو ہم پچھلے دن یاد کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ اور پرانا والا ریویژن ہم ساتھ میں کرتے جائیں گے تاکہ ہم کو پورے اچھی طریقے سے یاد رہے. اس کا میں آپ کو انشاءاللہ اینڈنگ کی طرف میں آپ کو اس کا اور ڈیٹیلڈ ورژن بتاؤں گی, اس کا آپ لوگ اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو آسانی ہوگی کہ کس طریقے سے, خاص طور سے جو لوگ آلریڈی یاد کیے ہوئے ہیں ان کو ریویژن میں بہت پرابلم ہوتا ہے, تو یہ چیز جو ہے بہت مدد کرتی ہے یاد کرنے والوں کو بھی, یاد کر لیے والوں کو بھی, اور جو کچھ آلریڈی پہلے سے یاد کرے ہوئے ہیں آپ انشاءاللہ. اوکے, تو حفظ کے کیا طریقے ہوتے ہیں, میں ابھی آپ لوگوں کو کچھ ایسے حفظ کے طریقے بتاؤں گی جو نارملی یا یوزلی کرے جاتے ہیں. اوکے, پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو وہ گولڈن ٹیکنیک بتاؤں گی جس کے تعلق سے ارجمن باجی بتا رہے تھے. کیوں میں ایسا بتا رہی ہوں آپ لوگ کو, کیوں میں دوسرے ترکیب بتا رہی ہوں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو ہر ٹیکنیک, ہر ٹرک جو ہے ورک کرے. ہر انسان کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ورک کرتے ہیں بیکاز وی آل آر ڈفرینٹ. تو ہم سب کے لیے جو ہے الگ الگ طریقے ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو ہم جو ہے چوز کر سکتے ہیں. وی کین ایون ماڈیفائی اینڈ ایڈٹ واٹ ایور وی لرن. ضروری نہیں کہ ارے یہ بتائے تو اس کے ویسی جیسا بتائے ویسی فالو کرنا, لیکن آپ کو سوٹ نہیں کر رہا. سو واٹ ورکس بیسٹ فار یو از the best one for you, right? تو آپ لوگ وہ اپنے آپ سے جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے, میں کسی کو بتانے والی نہیں ہوں, جسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اینڈ وچ ایور سوٹس یو آپ جو ہے وہ چوز کر لیں. اوکے, تو پہلی چیز یہ ہے کہ لسننگ اینڈ میمورائزنگ, یہ اکثر جو ہے چھوٹے بچے کرتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پڑھنے نہیں آتا قرآن, تو وہ لوگ یہ والا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی کی قرأت سنتے ہیں اور میمورائز کرتے ہیں, جیسا بچے اکثر اپنے پیرنٹس کو سن کر یاد کرتے ہیں. پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ریسائٹنگ, ریپیٹنگ اینڈ میمورائزنگ. ٹھیک ہے, آپ قرآن میں دیکھ کے جو ہے آیت کو بار بار ریپیٹ کریں گے, پہلے تو پڑھ لیں گے, پھر بار بار ریپیٹ کریں گے, پھر یاد کرتے جائیں گے اس کو. پھر اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن لگائیں گے, قرأت لگا لیں گے, اس کو سنیں گے غور سے قرآن, اس کے بعد جو ہے اس کے پیچھے ریپیٹ کریں گے, پھر اس کے بعد جو ہے یاد کرتے جائیں گے. یعنی قرآن میں دیکھتے ہوئے آپ ادھر قرأت لگی ہوئی ہوگی اور آپ دیکھیں گے, آیت دیکھتے جائیں گے پہلے, پھر اس کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہوئے دیکھتے جائیں گے, پھر اس کے بعد ان کو کیسٹ کو بند کر دیں گے, پھر آپ جو ہے اپنے آپ سیلف اس کو میمورائز کریں گے. دس شوڈ بی ڈن لائک 10 20 15, لائک ہر انسان کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض کی میموری پاور اسٹرانگ ہوتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20 ٹائمس ریپیٹ کرنا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 ٹائمس ریپیٹ کرنا ہر آیت کو, اور ایوری ٹائم لرن ا نیو آیت, پیچھے والی پہ جا کے پھر آگے آنا ہوتا ہے. اوکے, تو یہ ہے. ہاں, اور ایک امپورٹنٹ چیز ہم جو یہاں دیکھے تھے کہ تجوید بھی بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور سے جب ہم حفظ کرنے جا رہے ہیں. اور تجوید کی اہمیت یہ ہے کہ اگر انسان کو تجوید نہیں آتی تو معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو تجوید, بیسک تجوید تو سیکھ جائیں. پھر اب ایزی حفظ کے لیے, ہاں ایزی حفظ کے لیے کچھ ٹپس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹپ کیا ہے, پہلی ٹپ یہ ہے کہ ہم ایک دن پہلے جو ہم یاد کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آج میں کچھ یاد کرنا چاہ رہی ہوں تو میں ایک دن پہلے یا ایک ویک پہلے سے اس کو سنتے رہوں گی, تو اس سے کیا ہوگا, میرے دماغ میں, میرے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے گی, اس کے الفاظ بیٹھ جائیں گے, اس کا پروناؤنسیشن بیٹھ جائے گا, اس کی تجوید بیٹھ جائے گی, اس کا فلو میرے ذہن میں بیٹھ جائے گا, اور ہم جو ہے اچھے سے اس کو روانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسرا ٹپ یہ ہے کہ آڈیو پلے کر کے قرآن میں دیکھتے رہے ہیں ہم, تو اس سے بھی ہم کو جو ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہمارے ذہن میں اس کی وہ آ جاتی ہے, قرآن کی آیتیں بیٹھ جاتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کان میں ہمارے آواز بھی آ جاتی ہے قاری کی, ان کے پیچھے ہم ریپیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی بہت یعنی ایک آیت ہم پلے کریں گے, ان کا قرآن میں دیکھیں گے, ریپیٹ کریں گے, پلے کریں گے, قرآن میں دیکھیں گے, پھر ریپیٹ کریں گے, تو اس طریقے سے آپ لہن بھی قاری کی کچھ پکڑ سکتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز ہے کہ ریسائٹ دا کمپلیٹ پورشن یو وانٹ ٹو میمورائز, یعنی
ہم جب حفظ کرنے سے پہلے اب فار ایگزامپل اگر ایک پیج میں حفظ کرنا چاہتی ہوں تو وہ میں پورا پڑھ لوں گی، ایک بار، ایک 2-3 بار پڑھ لوں گی، اس کے بعد یاد کرنا شروع کروں گی تاکہ مجھے جو ہے وہ الفاظ ایزیلی پروناؤنس کرنے آئے. پھر یہ تو ابھی میں بتائی تھی کہ آیت بائی آیت جائیں، اور نیکسٹ آیت پہ بعض لوگ جو کرتے ہیں کہ آیت بائی آیت جو یاد کرتے ہیں، تو یہ کام کرنا چاہیے ان کو کہ نیکسٹ آیت پہ جب تک نہ جائیں جب تک پہلی والی آیت کو پکے سے نہ یاد کر لیں، کیونکہ اگر نیکسٹ پہ جائیں گے تو پھر ان کا جو ہے وہ پکا نہیں ہوتا حفظ. پھر اور ہاں یہ بھی ابھی بتائی تھی نا میں کہ سیکنڈ والی پہ بھی ہم جب جاتے ہیں تو پچھلے والی کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے. تو اب ہم یہ سب دیکھ لیے ہیں، اور اکثر کیا ہوتا ہے ہم حفظ کے لیے بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون سے ٹائم یا کون سی ڈیٹ تک میرا حفظ کمپلیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ جب انسان حفظ کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ امیجن کرے، ویژولائز کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کتنے دن کے بعد یہ کمپلیٹ کروں گی. اگر یہ چیز اس کے ذہن میں ہوتی ہے تو اس کو کافی ہیلپ کرتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پلان لکھ لینا چاہیے. تو میں یہاں پر آپ لوگ کے سامنے ایک حفظ پلان شیئر کرتی ہوں، جو کہ ایک یہاں پر سعودی میں ریاض میں ایک حفظ اسکول کا پلان ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک سیمپل ملے، ایک ایگزامپل ملے کہ آپ لوگ بھی اپنا اس طریقے سے کچھ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اٹ شوڈ بی سیم، لیکن آپ اپنے اس کے حساب سے فکس کر لینا چاہیے کہ کب تک آپ قرآن کمپلیٹ کرنے والے ہیں اور کون سے مہینوں میں کتنا پڑھیں گے، وہ آپ لوگ کا سب ڈیسائیڈڈ رہنا. فار ایگزامپل میں یہاں پر بتاتی ہوں کہ جیسا کہ یہاں پر 2 منتھس کے اندر 44 ورکنگ ڈیز ہیں. یہ اسکول کا پلان ہے ان کا، مدرسے کا، تو اسی لیے ورکنگ ڈیز ہے کیونکہ ہالیڈیز ہوتے ہیں بیچ میں. تو اس وقت وہ لوگ ہاف پیج تجوید سیکھیں گے اور ساتھ میں ہاف پیج حفظ کریں گے. تو ٹوٹل اتنے پیجز ہوں گے ان کے اور اتنا جز کمپلیٹ ہوگا. پھر سیکنڈ ٹائم وہ لوگ جو ہے فل 1 پیج کریں گے. اس طریقے سے 1.5 پہ موو ہوں گے. یہ جون سے لے کے جولائی تک ایک پیج پہ ہی رہیں گے، پھر اتنا کریں گے. ضروری نہیں کہ اتنا ہی لکھا ہوا ہے لیکن بچے کو یاد نہیں ہو رہا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو فورس کر کے بڑھا دیں آگے. اس کے حفظ کے حساب سے، آپ کے حفظ کے حساب سے آپ اس کو اس کا جو ہے اسپیڈ مینٹین کر سکتے ہیں. اس میں آپ ضروری نہیں کہ یہ ہم نے ایسا ٹیبل بنا دیا تو وہ ضروری ایسے ہی فالو کرنا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پرابلمس آ رہے ہیں یا اس کو حفظ کرنے میں مشکل ہو رہا ہے. تو اس لیے ایکچولی مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں نا حفظ، تو ایک اپنا ٹیسٹ لینا چاہیے کہ آپ کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے حفظ کرنے میں. اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اتنا ہوگا اور میں اتنا آگے جا سکتی ہوں. تو اس طریقے سے یہ پلان ہے، آپ لوگ چاہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تو چلیے آئیے اب ہم چلتے ہیں ہماری گولڈن ٹیکنیک کی طرف، جس کے لیے آپ لوگ اتنا انتظار سے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب میں وہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ شیئر کروں گی. تو چلیے بڑھتے ہیں ہم آگے. تو یہ ہماری نیو ٹیکنیک کیا ہے؟ یہ جو میں کورس کی تھی، یہ کورس میں بتایا گیا تھا کہ آپ حفظ 2 منتھس میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہت ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے اور آپ لائک 7 hours پر ڈے انویسٹ کرنا چاہیے. تو آپ ایسا اگر کریں گے تو 2 منتھس میں کر سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم یہی کریں، ہم اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ہم ٹائم لگائیں گے اس کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، تو اتنا ہم جو ہے کر سکتے ہیں. اب یہ ہر انسان کی کیپیسٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر انسان کے انگیجمنٹس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. جیسا بچے جو ہے زیادہ ٹائم نکال سکتے ہیں، بڑے لوگ کو زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس حساب سے وہ لوگ اپنا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ریئل لائف سٹوری بتاؤں گی، جو جیسا کہ ارجمن باجی بھی مینشن کیے تھے کہ ایک بچہ 9 ایئرس کا تھا جس کو میں یہ ٹیکنیک سکھا رہی تھی. تو وہ بچہ ابھی کمپلیٹ ٹیکنیک بھی نہیں سیکھے تھے، لائک ہاف وے تھرو دا ٹیکنیک ہم گئے تھے، لائک ہاف وے تھرو دا کورس ہوئے تھے، اور وہ بچہ ٹیکنیک قرآن کے لیے اپلائی کر رہا تھا. اس کو بہت شوق تھا حفظ کرنے کا. تو پھر وہ بچہ جو ہے ایک دن، اور اس کے یہ جب ہم یہ چلا رہے تھے پروگرام ان کے ساتھ کر رہے تھے، اس دوران وہ بچے کے کچھ ٹیسٹ آتے ہیں اسکول کے، اور ہندی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈکٹیشن ہوتا ہے.
تو ان کی امی بولتے ہیں کہ بیٹا ذرا آپ یاد کر لو یہ میں آپ کو ڈکٹیشن کراؤں گی. تو وہ بچہ لیتا ہے اور جو ٹیکنیک میں سکھائی تھی وہ ٹیکنیک کے تھرو وہ بک جسٹ فیو منٹس کے اندر لے کے دیکھتا ہے خاموشی سے. اس کے بعد بولتا ہے کہ ہو گیا امی میں یاد کر لیا. تو ان کی امی کو غصہ آ جاتا ہے کہ ارے ابھی تو لے کے بیٹھا تھا اور کیسے یاد ہوتا, کچھ آواز آئی نہیں کچھ نہیں, بلکہ ان کی امی پریشان ہو گئے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کی امی بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ڈکٹیشن لے کے دیکھتی ہوں. اور جب وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں تو شی واز سو سرپرائز سو امیزڈ, اتنی حیرت ہوئی ان کو کہ بچہ صحیح کیا, بس ایک آدھ کچھ غلطی ہوئی تھی لیکن زیادہ غلطیاں نہیں ہوئے تھے. تو وہ شوق ہو گئی تھی. پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. تو میں خود بھی جو ہے لائک سبحان اللہ میں بولی کہ ماشاء اللہ ایون آئی واز سو امیزڈ بیکاز آئی واز اسٹل لرننگ. میرا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کورس, میں کورس کمپلیٹ کرتے کرتے جو ہے دوسروں کو سکھانا اسٹارٹ کر دی تھی. تو اس کے دوران تو میں خود بھی جو ہے پریشان ہو گئی کہ واقعی میں اتنا زیادہ یہ جو ہے ٹیکنیک ورک کرتی ہے. لائک اٹ بیکیم سو ریئل ٹو می. تو وہی میں آپ لوگ کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ خالی یہ ضروری نہیں کہ یہ ٹیکنیک اس کے لیے استعمال کریں, بلکہ آپ کے اسکول کے ہر کوئی بھی چیز آپ یاد کرنا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک میں 4 اسٹیپس ہیں. یہ کیا ہے کہ کوانٹم ریڈنگ ہے, اور پھر اس کے بعد اسکین ریڈنگ ہے, اور انیشیل حفظ ہے, پھر ڈیپ حفظ ہے. اوکے, تو ڈیپ حفظ ہے. تو یہ اس کے 4 اسٹیپس ہیں, اور ہم ایک ایک اسٹیپ کو 1 بائی 1 لیں گے انشاءاللہ, اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی. پھر یہ چاروں اسٹیپس کو ہم کو ایک دن میں نہیں کرنا ہے, یہ بات یاد رکھیے. اور ایکچولی یہ کورس ایک دن میں اتنے شارٹ ٹائم میں نہیں بتایا جاتا, لیکن کیونکہ سب لوگ بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ تھے اور ہمارے پاس اتنا ارینج کرنے کا وہ نہیں تھا, تو ہم نے ایک ہی دن میں اس کو ایک ہی دن میں آپ کو تمام چیزیں بتا رہے ہیں, ورنہ یہ کافی گیپ کے اوپر یہ پورا کورس کور کیا جاتا ہے. تو یہ ہر ٹیکنیک جو ہے, ہر اسٹیپ جو ہے اس کا ڈفرینٹ ڈے میں کرنا ہے. اس کو جب بھی ہم اسٹارٹ کریں گے, ایک چیز کمپلیٹ ہوتی ہے تو نیکسٹ ڈے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, سیم ڈے اسٹارٹ نہیں کرتے ہیں اس کو. تو یہاں پر اوکے, تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کوانٹم ریڈنگ. اوکے, اب میں یہاں آپ لوگوں کو اسکرین پر ایک پکچر دکھاؤں گی. آپ لوگ اپنے چیٹ باکس میں لکھیے پلیز کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. اوکے, دیکھتے ہی کیا نظر آ رہا ہے وہ لکھیے. کم آن فاسٹ, جلدی لکھیے کیا نظر آیا. کیوں مجھے میسیجز نظر نہیں آ رہے. اوکے, کار 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 کار. اوکے, somebody said something else. اوکے, ماشاء اللہ. اوکے, سو لائک ان ا شارٹ. اوکے, انف ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت بہت جو بھی رپلائی کیے ہیں ماشاء اللہ. نمبرز, کوئی لوگ نمبرز بول رہے ہیں, کوئی لوگ بول رہے ہیں کہ کار نظر آ رہی ہے. تو یہ ہماری ٹیکنیک ہے ایکچولی. اوکے, ہم کو جو دیکھتے ہی نظر آیا تو ہمارے دماغ نے کیا کہا کہ اٹس اے کار. Everybody saw that. لیکن بعد میں بعض لوگوں نے آبزرو کیا, یعنی غور سے دیکھا, اس کو گھور کے دیکھا, تب ان کو نظر آیا کہ اس میں کچھ نمبرز بھی ہیں. تو وہ لوگ جو بہت ہوشیار لوگ تھے وہ لوگ وہ لکھ دی, جبکہ میں نے کہا تھا کہ ایک گلانس میں جو نظر آیا وہی دکھنا ہے. تو یہ چیز جو ہے تو ہماری ٹیکنیک, یہ فرسٹ والا جو اسٹیپ ہے ہمارا, یہی کچھ ہے کہ ہم کو اس کو ایک گلانس لینا ہے, یعنی ایک نظر ڈالنا ہے اس کے اوپر, اور اس کو ہمارے دماغ میں بٹھا لینا ہے. یہ ہمارا فرسٹ کام ہے. اوکے, اور ایک میں پکچر بتاتی ہوں, لیکن آئی تھنک اب جو ہے آپ لوگ سب بہت ہوشیار ہو گئے ہوں گے, اور آپ لوگ کچھ اور آنسر دیں گے جو میں نہیں چاہ رہی. اسٹل آئی ول شو یو دا پکچر. آئی تھنک آئی ہیو دا پکچر. یہ ہے کوانٹم ریڈنگ کا, ہم بتائیں گے. تو یہ اب اس میں کیا نظر آیا, جلدی لکھیے. Orange apple. Okay, somebody saying orange and somebody saying apple and somebody saying orange and apple both. MashaAllah, wonderful answer. ٹھیک ہے, چلیے مزہ آ گیا سن کے آپ لوگوں کے آنسرس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی تو ایپل ہے, اس کے اندر ایک اسٹائل سے اورنج بھی لکھا ہوا ہے. تو ہمارا پہلا فوکس جو جاتا ہے تو پکچر پہ جاتا ہے, لیکن کیونکہ یہ کچھ اسٹرینج طریقے سے لکھا ہوا گیا ہے تو ہم کو اورنج پہ بھی جو ہے ایک دم ہم جو ہے اس کو نوٹس کر رہے ہیں کہ اورنج بھی اندر لکھا ہوا ہے, رائٹ. تو یہ جو ہے ہماری نئی ٹیکنیک ہے. تو یہ ٹیکنیک میں ہم جو سیکھیں گے نا, اس کا پہلا جو اسٹیپ ہے کہ ہم ایکچولی ایک نظر ڈالنا ہے اس پہ. اوکے, قرآن کا جو پیج ہوگا اس پر ہم ایک نظر ڈالنا ہے, کیونکہ وہ قرآن ہے تو ہم اس کو خالی ایسی نظر نہیں ڈالیں گے, بلکہ تھوڑا سی اور اس کو غور کریں گے, کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو جیسی ایسی جھلک کے نہیں ماریں گے. تو ہم کیسے کریں گے کوانٹم ریڈنگ قرآن کی. اب ہم کو قرآن لے کر کوانٹم ریڈنگ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم فوکس کریں گے ہماری قرآن لے کر اس کی پہلی لائن کا پہلا پیج. اوکے, پہلی لائن کے پہلے پیج پر ہم فوکس کریں گے, ہماری آئیز ادھر رکھیں گے,
اور ایسا رکھیں گے اور اتنا زیادہ اس کو کھولیں گے کہ ہم کو اچھے سے پورا پیج نظر ہے. ایک اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے آپ کے آئیز اور قرآن اتنی قریب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پورا پیج نہیں نظر آ رہا, یا اتنا بھی زیادہ دور ہے کہ آپ ٹھیک سے نہیں دیکھ سک رہے. اتنا یعنی آپ کا پوزیشننگ جو ہونا چاہیے قرآن کی ایسی ہونا چاہیے کہ آپ کے آئیز ایسا پورا پیج کو کور کرے. اوکے, ویو میں پورا پیج کور ہو جائے آپ کا. تو اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے کیا ہوگا, پورا پیج نظر آئے گا. اور آپ کی قرآن میں جتنے بھی لائنس ہیں, بعض کے جو ایکچولی جو اکثر یوز کی جاتی ہے 13 to 15 لائنس کے, بعض لوگ 13 بعض لوگ 15 یوز کرتے ہیں, بعض لوگ کے ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہ, اور ہاں, اور ایک بہت ہی اہم چیز میں بھول گئی بولنا آپ لوگوں کو اسٹارٹنگ میں, وہ کیا ہے کہ قرآن جو بھی آپ یوز کریں گے سیم یوز کریں گے, ہمیشہ سیم مصحف سیم قرآن یوز کریں گے, کیونکہ اس کے بار بار چینج نہیں کرنا. کیا ریزنس ہیں اس کے, کہ ہم پہلی بات ہے کہ ہم بار بار ایک ہی قرآن دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے مسٹیکس ہوتے ہیں تو ہم اس کو انڈر لائن کر پھر سے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ دو بڑے فائدے ہیں ایک ہی قرآن یوز کرنے کے, اور یاد کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ سیم چیز ہم سیم جگہ پر لکھی ہوئی سیم قرآن میں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ پیجز کے کلرز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے دماغ پر جو ہے وہ کرتے ہیں, ڈفرینٹ فرق پڑتا ہے اس کی وجہ سے. تو اب اسی لیے ہم جو بھی قرآن لیں گے نا اس کا جو ہے نا مڈل ورڈ دیکھیں گے, فرسٹ لائن میں کون سا مڈل ورڈ آ رہا ہے اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے. پھر اس کے بعد کیا دیکھیں گے کہ ہمارے آئیز کو اچھے سے بڑا کھول لیں گے, کھول کر ہم اوپر سے لے کر, اور لاسٹ لائن کا بھی جو مڈل ورڈ ہے نا وہاں تک جائیں گے, اوپر سے لے کے پورا نیچے تک جائیں گے. اور اس طریقے سے ہم پورے پیج کی فوٹو لے لیں گے. ہم کو ہاتھ میں کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ ہم جو ہے آنکھ سے اوپر سے لے کے نیچے تک اس کو لے کر جائیں گے ہماری آنکھ کو. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, ہماری آنکھ اوپر سے نیچے جائے گی تو پورے پیج کی پکچر ہمارے دماغ میں, جیسا کہ وہ کار اور ایپل ہمارے دماغ میں آئے تھے, اس طریقے سے اللہ کی کتاب کا پورا پیج ہمارے دماغ میں آ جائے گا. رائٹ, سمجھ گئے آپ لوگ؟ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھیے, ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہم کو کرنا ہے. ہاں, اور خالی ہمارے آئیز ہلنا ہے, کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے, اور ہم کو پڑھنا نہیں ہے, ریڈنگ نہیں کرنا ہے. ضروری نہیں ہے آپ کو پڑھنا, اگر کچھ چیز آپ کے دماغ میں آٹومیٹکلی جاری جانے دیجیے, بٹ ڈونٹ اٹمپٹ ٹو ریڈ. کوئی محنت یا کوشش پڑھنے میں نہیں لگانا ہے, صرف نظر اس کے اوپر ہلانا ہے, آپ کی نظریں جو ہے بس چلتی جائیں گی. اوکے, تو پہلا پیج کریں گے, دوسرا پیج کریں گے, تیسرا پیج, اس طریقے سے آپ جو ہے پوری قرآن کو کریں گے. اور ہر پیج کے اوپر 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگائیں گے. کیوں 3 منٹ سے زیادہ لگا رہے, مانے ہم پیجز پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھنا نہیں ہے ہم کو. دس از دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ فرسٹ اسٹیج. یہ اسٹیج پر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے, جسٹ اس کو ہماری دماغ میں جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی بٹھا لیں گے. اوکے, دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. پھر ہاں, تو یہ کیا, یہ ہاں, تو اب یہ کیسا کرنا ہے, اب ہم قرآن لے کر بیٹھ گئے. اوکے, اب ہم قرآن لے کر جب بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے, اس کو 10 منٹ ٹائمر پہلے سیٹ کر دیں گے, پھر بہت اچھی پوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, پھر ساتھ ہی ساتھ جو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز اور آئی کی ایکسرسائز تھی وہ کر لیں گے. پھر قرآن کو ہمارے آئیز کے لیول پر رکھیں گے, ایسا نہیں رکھیں گے کہ نیچے کہ ہم کو بہت جھکنا پڑے وہ پڑے, بلکہ تھوڑا سے اٹھا کر, پلیز چیک یور انٹرنیٹ, ہاں ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم کو اپنے آئیز کے لیول پر رکھنا چاہیے. اور جو ہے اگر دن میں ہم 3 بار کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو 10 منٹس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے تھوڑا وہ کریں گے. اس طریقے سے ہم 8 بار جو ہے ہم قرآن ختم کریں گے کوانٹم ریڈنگ سے. کوانٹم ریڈنگ سمجھ گئے نا آپ لوگ, کہ قرآن کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے جائیں, پیجز پلٹاتے جائیں, دیکھتے جائیں, پیجز پلٹاتے جائیں, پورا 1 سے لے کے 600 یا جتنے بھی پیجز ہیں آپ کے قرآن میں اتنے پیجز آپ کمپلیٹ کریے. ایک بار نہیں, 8 بار. اوکے, 8 ٹائمز آپ اس طریقے سے اس کو کوانٹم ریڈنگ کرتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے. تو یہ کیا ہوگا, آپ کے ذہن میں ایک پوری قرآن اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی, کیونکہ ہم نے کئی بار کیے ہیں. اوکے, اور آپ لوگ سوچیں گے ارے یہ تو کیا عجیب بات ہے, کتنی فنی لگ رہا ہے کہ ہم کچھ پڑھے نہیں, قرآن پلٹا رہے, لیکن ہمارا آگے جا کر بہت بڑا کام ہونے والا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اور جو لوگ کچھ اگر سورہ یاد کرنا چاہ رہے ہیں, سمجھیے کچھ 2-3 پیج کا سورہ ہے تو وہ لوگ 2-3 پیج کا ہی کوانٹم ریڈنگ کریے. اگر پوری قرآن نہیں یاد کرنا ہے, ان کا ارادہ کچھ پیجز یاد کرنا ہے یا کچھ آیتیں یا کچھ سورہ یاد کرنا ہے, تو اتنے ہی حصے کا وہ کوانٹم ریڈنگ کریے.
اوکے ارے ہٹو بیٹا. تو ٹھیک ہے, تو یہ کلیئر ہو گئی نا آپ کو کہ 10 منٹس کا ٹائمر کیوں سیٹ کرنا ہے, کیونکہ 10 منٹس سے زیادہ ہم جو ہے اتنا فوکس نہیں کر سکتے اور ابزارپشن ہمارا کم ہو جاتا ہے. تو 10 منٹ ٹائمر سیٹ کریے, جب ٹائمر اوور ہو جائے گا آپ ایک 2 to 5 منٹ ریسٹ لے لیجیے, پھر آ کر آپ کر سکتے ہیں اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو میکسیمم جو ہے آدھا گھنٹے تک اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, یعنی اور دن میں جو ہے 3 ٹائمس کر, لائک صبح میں ایک بار, صبح میں 2-3 بار کر لی, صبح میں کرے, دوپہر میں کرے, رات میں کرے, اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سے ورڈ سرچ کراتے ہیں, یا بچوں کو اگر بولنا ہے تو ورڈ گیم بول کے بولتے ہیں تاکہ بچوں کو انٹرسٹ آئے. ایک منٹ, امان اللہ ابو کے پاس. تو اب اس میں ورڈ سرچ کیا ہے, ورڈ سرچ یہ ہے کہ الذین, الذین جو ورڈ ہے یہ جو ہے ہم سرچ کرنا ہوتا ہے پوری قرآن میں, فرام فرسٹ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ہم پورے سوروں پر جائیں گے اور الذین ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کتنے بار قرآن میں آیا ہے. تو میں ایک چھوٹا سے اگر آپ لوگ ادھر ابھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو, کہاں ہے ہمارا, اوکے آپ لوگوں کو قرآن نظر آ رہی ہے ادھر ویڈیو میں؟ جی جی, تو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہر پیج میں آپ لوگ جاتے جائیں گے, آپ کی فنگر یا کوئی پوائنٹر یوز کر کے آپ لوگ جو ہے ایسے دیکھتے جائیں گے. اسٹارٹنگ سے بتاتی ہوں میں. ہاں ارے کیا ہو گیا, اب ہم یہاں سے جائیں گے, آپ نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ اوکے, اب ہم یہاں سے ایسے جائیں گے. کانٹم ریڈنگ کے لیے تو ہم ایسے بھی چیک کر سکتے ہیں ہم, اوکے ایسے بیچ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا لائن بائی لائن بھی جا کے ہم اس کو الذین ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اب ادھر ہم جائیں گے تو یہاں 1, اوکے اس طریقے سے پھر ہم موو آن کریں گے. 2 ادھر ملا پھر ہم کو, پھر اس طریقے سے پھر نیکسٹ پیج میں بھی جائیں گے. 3 اس طریقے سے پورے کاؤنٹ کرتے جائیں گے. اور بہت زیادہ ہم کو ٹائم لگانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے, ہم اس کو کوشش کریں کہ میکسیمم ملے ہم کو, اگر نہیں بھی ملا تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ چیز ہم کو جو ہے ہیلپ کرتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن ہمارے اندر جو ہے ایبزارو ہو جائے, اس کے الفاظ اور اس کے کہاں پر کون سی چیز لکھی ہوئی ہے, اس کے ورڈز, اس کے آیتیں, اس کی ہر چیز ہمارے ذہن میں بیٹھتے جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز ہے. اور یہ کوانٹم ریڈنگ سے بھی کر سکتے ہیں یا ورڈ بائی ورڈ جا کے بھی, جس طریقے سے ابھی میں نے آپ کو بتایا. تو یہ چیز ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ کی طرف. اب یہ سیکنڈ اسٹیپ ہمارا ہے کہ اسکین ریڈنگ. اب اسکین ریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسا کہ آپ لوگوں میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ اسکینر کیا ہوتا ہے. ہم اسکینر میں کیا کرتے ہیں کہ ایک پیپر ڈالتے ہیں تو اسکینر کی لائٹ پوری اوپر سے نیچے تک جاتی ہے, پھر واپس اوپر آتی ہے, یعنی وہ ٹوٹلی پیج کو ہر جگہ سے فوٹو لے لیتی ہے اس کی. تو اسی طریقے سے اب ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں بھی قرآن کی جو ہے ویسی فوٹو لے لیں گی, ویسی طریقے سے ہم اس کو اسکین کر لیں گے. اور اس میں کیا کریں گے, ہم اس میں بھی ہم ہمارے صرف آنکھ ہلائیں گے, ہماری زبان اور ہمارے لپس کچھ بھی جو ہے نہیں ہلیں گے. اور اس میں بھی ہم لائن بائی لائن جائیں گے اور ورڈ بائی ورڈ جائیں گے. اس میں ہم ایسا نہیں گئے تھے لائن بائی لائن ورڈ بائی ورڈ نہیں گئے تھے. کوانٹم میں کیا کرے تھے, ہم اوپر سے لے کے پورا نیچے تک کرے تھے. لیکن اس میں ہم جو ہے لائن بائی لائن اینڈ ورڈ بائی ورڈ ہماری ریڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے نا, اور ہر ورڈ کے اوپر ہم جائیں گے, کوئی ورڈ کو اسکپ نہیں کریں گے, ایسا فاسٹ تیزی سے نہیں ہلائیں گے ہماری انگلی کہ کوئی اسکپ ہو جائے. اور اس میں بھی ہم کو 2 سیکنڈ سے زیادہ ایک لائن کے لیے نہیں لگنا چاہیے. ایک لائن پیج نہیں بول رہی میں, ایک لائن کے لیے ہم کو 2 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے. ہم بس 2 سیکنڈ کے اندر ہم ایک لائن کمپلیٹ کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دا سائز آپ کی اس کا قرآن کا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اسکین ریڈنگ ہو گئی. تو ہاں, اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ شروع میں خاص طور سے اسٹارٹنگ میں آہستہ آہستہ آپ جب اور زیادہ ریڈنگس کرتے جائیں گے, آپ اسکین ریڈنگ, تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے اور پھر اتنا ضرورت نہیں پڑتی. لیکن آپ کرتے ہیں تو بہتر بات ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے فنگر یا پین یا کوئی ایسی چیز جو ہے استعمال کریں قرآن کے اوپر ورڈز کے اوپر سے چلانے کے لیے اس کو.
تو آپ لوگ کو کلیئر ہو گئی ہے کیسے کرنا ہے اسکین ریڈنگ؟ ایک اس کا بھی میں آپ لوگ کو ویڈیو جی میم. بتا دیتی ہوں، ورنہ کہاں گیا ویڈیو، کہاں گیا؟ اوکے ہاں، جیسا کہ اب یہ ہے نا ہماری قرآن، تو ہم اس میں جو ہے اس طریقے سے جائیں گے فاسٹ فاسٹ. اوکے، ہم پڑھیں گے نہیں یہ کیا لکھا ہے والذین، یہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، بس جسٹ ایسا پڑھائیں گے. اور جب ہم الذین بھی ڈھونڈ رہے تھے نا، تبھی بھی ہم اس کو نہیں پڑھ رہے تھے، جسٹ ہماری فنگر ایسے تیزی سے اس کے اوپر سے جاری ہے. اوکے، ہم یہ ایک ایک ورڈ کو غور سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے آئیز بڑے زیادہ کھول لیے ہیں ہم، اور ہر چیز کو ایسا غور سے دیکھتے جا رہے ہیں. اوکے تو اب یہ کیسے کرنا چاہیے؟ اب اس کے لیے بھی سیم وہی ٹرکس ہیں جیسا کہ ہم نے کوانٹم ریڈنگ میں کیے تھے، کہ ہم ڈیپ بریدنگ کر کے آئس کی ایکسرسائز، ڈیپ بریدنگ اور آئس کی ایکسرسائز کو آپ مت بھولیے. اور اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز میں بتائی تھی، دعا، انٹینشن اینڈ دعا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ لگے ہوئے رہیں گے جب بھی آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے. اوکے، تو 10 منٹس آپ کوانٹم ریڈنگ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد آپ 2 منٹس ریسٹ لے لیں گے. پھر وہ 10 منٹس آپ جو کوانٹم ریڈنگ کرے تھے وہی پیجز کا آپ اسکین ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ پہلے تو ایک اوپر سے نیچے تک دیکھ لیے پیج کو، اور وہی سیم پیج کا آپ جو ہے مانے جتنے بھی پیجز کرے، فار ایگزامپل آپ 10 پیج کرے، 20 پیج کرے، تو اتنے ہی سیم پیج یا 10 منٹس میں جتنے پیجز کوانٹم ریڈنگ کرے تھے اتنے ہی پیجز آپ 10 منٹس میں اسکین ریڈنگ، اتنے مانے اتنے ہی پیجز تو پورے نہیں ہوں گے. کوانٹم ریڈنگ فاسٹ ہوتی ہے، اسکین ریڈنگ تھوڑی سلو ہوتی ہے. تو اس کے بعد 5 منٹ ہم ریسٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر اگین ہم 10 منٹس اسکین ریڈنگ کرتے ہیں. اس طریقے سے پھر 5 منٹس ریسٹ لیں گے، اور یہ ٹیکنیک کو ہم بار بار دہرا سکتے ہیں. تو ٹوٹل کتنے منٹس ہو گئے اگر ہم یہاں پر چیک کریں گے تو ایک سٹنگ میں ہمارے 30 منٹس ہو گئے. 30 منٹس آف ریڈنگ وتھ بریک آف 12 منٹس، بیچ میں ہم جو لیے تھے ٹوٹل 12 ہو گئے. تو ہر 10 منٹ کے بعد جو ہم ریسٹ لیتے ہیں نا، ریسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جسٹ آئیز بند کر کے ریلیکس کر سکتے ہیں وہی جگہ پر، یا پھر جسٹ اٹھ کے گھر میں گھوم کے دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، یا بچے ہیں تو جا کے سب بھائی بہنیں کیا کر رہے ہیں، اس طریقے سے جو ہے دیکھ کر آپ آ سکتے ہیں. تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا مائنڈ پھر اگین فریش ہو جاتا ہے، آپ اور پھر اچھی طریقے سے اندر 10 منٹس کانسنٹریٹ کر کے اس طریقے سے پورا کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک بھی آپ کو 7 ٹائمس پوری قرآن کمپلیٹ کرنا ہے. ایک بار کریں گے، 2 ٹائم کریں گے، 3 ٹائم، اس طریقے سے 7 ٹائمس اسکین ریڈنگ کے ساتھ جو ہے آپ کمپلیٹ کریں گے اپنے حفظ کو. اپنے سوری ہاں. تو پھر اب ہم اس کے بعد ہمارے 3rd اسٹیپ پر آتے ہیں ہم، اور یہ ہے ہمارا انیشیل حفظ. تو یہاں پر جو ہے اب ہم ایکچوئل میں پڑھنا اسٹارٹ کریں گے. ابھی تک ہم جو ہے ایبزارب کر رہے تھے، ورڈز کو غور سے دیکھ رہے تھے، ہم اتنا گھور کر دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کون سے ورڈز کہاں پر لکھے ہوئے ہیں، کون سی آیت نمبر ہے، کون سا کیا ہے. تو یہ سب آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں، ہم بول تو نہیں رہے تھے لیکن ہماری آئیز جو دیکھ رہی تھی نا وہ ہمارے دماغ میں اسٹور ہو رہے تھے. ایوری تھنگ از بینگ اسٹورڈ. جو بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہیں پر بھی، آپ فار ایگزامپل آپ سوچئے کہ آپ کہیں جا کر آتے ہیں تو آنے کے بعد بھی آپ کو وہاں کی پکچر جو ہے ذہن میں رہتی ہے. تو اس طریقے سے ہم قرآن کو بار بار جا رہے ہیں، ہم قرآن کے اندر اتنے بار ٹرپس لگا رہے ہیں، تو آپ کو یاد نہیں رہے گا؟ بے شک یاد رہے گا کہ کون سی چیز کہاں لکھی ہوئی تھی، کہاں رکھی ہوئی تھی، کون سی آیت نمبر ہے، کس سے اسٹارٹ ہو رہا. ہر پیج کا اسٹارٹ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہمارا اسٹیپ پہلے ہو گیا، یعنی یہ پری حفظ ہے ایکچولی. تو اب جو ہے ہمارا ایکچوئل حفظ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم کو جو ہے 7 ٹائمس کریں گے تو 7 ٹائمس یا اس سے زیادہ بھی کریں گے تو بہت اچھی بات ہے. تو کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ آف حفظ ہے. اب اس میں کیا کرتے ہیں ہم، یہ کیسا کیا جاتا ہے کہ پہلی آیات پڑھنا ہے ہم کو. میں یہاں پر آئی تھنک آپ کو ویڈیو دکھا دوں گی تو اچھا ہوگا. ساتھ ساتھ کہاں گیا ویڈیو آپشن؟ ٹھیک ہے، آپ پکڑ لو، اٹھا لو، اوپر لے لو آپ. میں یہاں پر آپ لوگ کے سامنے تھوڑا ڈیمونسٹریشن کر دیتی ہوں. بیٹا آپ پکڑو اپنی طرف، اپنی طرف پکڑو ایسا، یہ پیچھے ہٹو تھوڑا. اوکے، آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے؟ اوکے، ادھر ٹھیک ہے. اوکے، تو آپ لوگ یہاں دیکھیے، اس میں آپ کو قرآن
اپنے سب سے پہلے تو آپ اس کو نیچے سے رکھ کر پڑھ لیں گے. اوکے, اس کو نیچے پڑھ لیں گے, پھر اس کو اٹھائیں گے اپنے آئی لیول تک اٹھائیں گے. اس کے بعد اس میں کیا کریں گے, آپ ایک ایک لائن پڑھتے جائیں گے. اوکے, جو بھی آپ نے پہلی آیت وہاں بیٹھ کر آپ پڑھے تھے, اب یہاں پر اس کو دیکھ کر پڑھیں گے. آپ اپنے آئیز کے لیول پر رکھ کر اس کو پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو یہ آیت ہم ایسی نہیں پڑھ لیں گے, سب سے پہلے ایک بڑی سانس لے لیں گے. اوکے, ایک بڑی سانس میں لے کے روک کے وہی سانس کے ساتھ پوری آیت پڑھوں گی, اور سانس چھوڑوں گی نہیں. کب تک نہیں چھوڑوں گی, پوری آیت میں پوری آیت یا لائن, یہ والے فرسٹ اس میں لائن پوری کمپلیٹ ہو رہی ہے. اوکے, اب میں پڑھوں گی اس کو, اولئک ایک بڑی سانس لوں گی لے کے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اب آئیز بند کر کے سانس چھوڑوں گی. اوکے, اب آئیز بند ہے میرے. اوکے, میں قرآن بھی بند کر دوں گی تاکہ آپ کو معلوم ہو. تو اب میں آئیز بند ہے میرے, اور پھر سے میں ایک بڑی سانس لے لوں گی. لیکن اب میں جو میری دماغ میں فوٹو آ گئی تھی, میں اتنے بار اسکین کوانٹم اور اسکین کر کے, اب میں وہاں سے میں اس کو دیکھوں گی کہ میری آنکھ کے سامنے وہ پکچر آ رہی ہے. تو میں اس کو فنگر لے کے جا کے وہاں پر پڑھتی جاؤں گی, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو اس طریقے سے پہلی آیت ہو گئی ہماری. اوکے, تو اب ہم کیا کریں گے, اب ہم سیکنڈ والی لائن پر آئیں گے. اوکے, اس کو پھر نیچے رکھیں گے قرآن. یہ والی آیات کو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اوکے, ویڈیو, ہاں, ہم یہ والی آیات کو, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. تو ہم یہ والی آیات اب غور سے دیکھ لیں گے نیچے رکھ کر, پھر اس کو اٹھائیں گے, ہمارے آئی لیول پر لائیں گے. اور زیادہ اگر ہم رائٹ ہینڈر ہے تو اگر ہم اس کو سلائٹلی لیفٹ کی طرف رکھیں, سلائٹلی, ناٹ بہت زیادہ, ہلکے سے لیفٹ کی طرف رکھیں, اور پھر اس کو ہم بڑی سانس لے کر پھر پڑھیں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. اب میں آئیز بند کروں گی, سانس چھوڑوں گی, پھر اس کو پڑھوں گی. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. پھر اب میں پیچھے جاؤں گی, آئیز بند ہی رکھوں گی. اب میں پہلی والی آیت جو پڑھی تھی نا اس پر جاؤں گی, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. تو اس طریقے سے میری وہ ہو گئی. اوکے, یہ دو آیتیں ہو گئے. تو اسی طریقے سے اب میں تیسری آیت پڑھوں گی, پھر آئیز بند کر کے پھر اوپر سے تیسری آیت کو پڑھوں گی, پھر تیسری لائن, سوری میں لائن بائی لائن گئی. آپ آیت بائی آیت بھی جا سکتے ہیں, لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ آیتیں بڑے ہوتے ہیں تو ہم کو لائن بائی لائن اس وقت ایزی کرتا ہے. لیکن جب آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو ہم ایک لائن کی ایک آیت بھی پڑھ لے سکتے ہیں, یا نیکسٹ اس میں جسٹ ون ورڈ تھا تو میں پورا بھی کمپلیٹ کر سکتی تھی. اوکے, تو اس طریقے سے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اب وہی اس کا پروسیجر بتا رہے ہیں ہم کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے, کہ قرآن کو آئی لیول پر لے کے جانا چاہیے, اور رائٹ ہینڈر لوگ لیفٹ کی طرف رکھیں گے, اور لیفٹ ہینڈر لوگ سلائٹلی آئیز کے تھوڑا سے آئیز لیول پر, لیکن ہلکا سے ادھر. تو اس سے زیادہ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھتا ہے. کسی کے مائکس کھل گئے ہیں, پلیز بند کر لیجیے آپ لوگ. اور پھر السلام علیکم. ہاں, کوئی غلطی سے مجھے میوٹ کی ہے شاید. تو پھر اس کے بعد ہماری آنکھ بند کریں گے ہم, اور وہ سانس کو چھوڑیں گے. یعنی آیات کو رکھتے ہوئے ہم جب وہ سانس چھوڑتے ہیں نا, ہم جب آیت پڑھ کے پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, آیت پڑھ لینے کے بعد ہم اس کو آیت کو زور سے پڑھے, آنکھ کھلے تھے ہمارے, سانس ہم روکے ہوئے تھے, آئیز بند کر کے جب چھوڑتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ورڈز
آ جاتے ہیں, ایبزارب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم آئیز جو ہے بند رکھ کے پھر نئی سانس لے کر پھر وہ آیت کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ انیشیل حفظ بھی کتنے بار کرنا ہے, یہ بھی 7 یا اس سے زیادہ بار کرنا ہے. اور 10 منٹ حفظ کریں گے ہم, جتنے بھی آیتیں ہوئے جتنی بھی لائنس ہوئے آپ کے 10 منٹس کریے, پھر 5 منٹس ریسٹ لیجئے, پھر کنٹینیو کریے 10 منٹس کے لیے, پھر 5 منٹس ریسٹ لیجئے, اور ایسی جو ہے یہ والا پروسیجر آپ دن میں 3 بار کریے اس کو بھی, یعنی صبح شام رات 3 بار اگر کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. 3 بار میں یہ پورے چیزیں ہونا چاہیے, یعنی 10 منٹ ہے 5 منٹ ریسٹ, 10 منٹ ہے 5 منٹ ریسٹ, تو یہ ایسا کرنا ہے آپ کو. اوکے, تو دیٹ از ٹوٹل 20 منٹ ہم حفظ کر رہے ہیں اور 10 منٹس بیچ بیچ میں ریسٹ لے رہے ہیں, تو ٹوٹل آف 30 منٹس آپ جو ہے دونوں کو ملا کر, ریسٹ اور حفظ کو ملا کر آپ کا اسپینڈ ہوتا ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ ڈیپ حفظ. ڈیپ حفظ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم انیشیل جو حفظ کرے تھے وہی سیم طریقہ استعمال کریں گے, لیکن اب اور زیادہ کانسنٹریشن کے ساتھ کریں گے اور تھوڑا جو ہے اس میں الگ چیزیں اختیار کریں گے. اسٹیپ 3 پیج پلیز. اوکے, اور آنکھوں کی ایکسرسائز پھر سے بتائیں. اچھا ٹھیک ہے, اسٹیپ 3 دیکھنا چاہتے ہیں آپ, یہ پیج دیکھنا تھا آپ کو, انیشیل حفظ 10 منٹس 5 منٹس 10 منٹس اینڈ 5 منٹس, یہ والا پیج. اوکے, تو پھر ہم آتے ہیں اسٹیپ 4 کے اوپر, یہ ہے ڈیپ حفظ. اور ڈیپ حفظ کیا ہوتا ہے کہ ہم حفظ کو اور زیادہ کنسنٹریشن سے کرتے ہیں, جو کہ ہم نے اس میں کیا تھا. اچھا, اور ایک بات ہے, جب آپ انیشیل حفظ کریں گے نا, کوانٹم ریڈنگ اور اسکین ریڈنگ جب کریں گے تو آپ کو بہت فنی لگے گا کہ ارے یہ کیا ہے, میں قرآن کے ساتھ ایسا کر رہی ہوں, لیکن یہ آگے جا کے فائدہ کرتی ہیں, اور وہ یہ وقت پر انیشیل حفظ کے وقت. اور جب آپ انیشیل حفظ کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا ارے مجھے یہ پیج اب یاد ہو گیا, ویسا لگے گا آپ کو, اتنی جلدی یاد ہو گیا ویسا لگے گا, لیکن بعد میں آپ سوچیں گے کہ ارے مجھے بھولے گیا یہ پیج. لیکن کوئی بات نہیں, آپ آگے جاتے جائیے, رکیے مت. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے 8 حفظ کرنے والے ہیں. آپ کو فرسٹ حفظ میں ویسا محسوس ہوگا کہ آپ کو یاد نہیں ہو رہا, لیکن جب آپ اس کے پورے 7 قرآن ختم کریں گے انیشیل حفظ کی ترکیب کے ساتھ, تو پھر آپ کو وہ یاد ہونے لگ جائے گا, اور آپ پھر جب ڈیپ حفظ کریں گے تو اور پکا ہو جائے گا وہ انشاءاللہ. اوکے, اس سے پہلے کا جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے, کسی کو یہ والا پیج چاہیے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ اسکرین شاٹ لے رہے شاید. اوکے ٹھیک ہے نا, ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کو اس میں ڈیپ حفظ میں ہم کیا کریں گے, پہلی بات تو انیشیل حفظ پھر سے کریں گے اور کنسنٹریشن کے ساتھ, مانے اور زیادہ غور کرتے ہوئے. دوسرا بات ہے کہ انیشیل حفظ کرتے کرتے ہم ریویژن بھی کرتے جائیں گے, جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا نا کہ اب ہم سمجھیے 2-3 پیج حفظ کر لیے ہیں, انیشیل حفظ پھر سے اسٹارٹ کیا, اب ڈیپ حفظ کا پروسیجر چل رہا ہمارا. تو اگر میں سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کے 3 پیج کمپلیٹ کری ہوں, تو اب میں کیا کروں گی کہ 4تھ پیج آج اسٹارٹ کر رہی ہوں میں انیشیل حفظ کا, تو ادھر بیک جاؤں گی واپس, اور فرسٹ 3 پیجز کو ریویو کروں گی. میں ریویو کرتے ہوئے یہ 4تھ والا پیج میں جو ہے کنٹینیو کروں گی. اوکے, 4th 5th 6th جو ہے یاد کروں گی آج اس طریقے سے. اور پھر اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم کو بہت اچھی طریقے سے یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے, وہ ہے کہ جو بھی سورہ یا جو بھی جز لے رہے ہیں ہم, یا جو بھی آیتیں لے رہے ہیں, اس کا تھیم سمجھنے کی کوشش کریے. جب اس کی تھیم آپ کے ذہن میں ہوتی ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کئی جگہوں پر واقعات اور سٹوریز بھی رکھے ہیں, تو وہ چیزیں اگر ہم معلوم کرنے کی, زیادہ تر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ واقعات سٹوریز ہیں اور کوئی تھیم کے اوپر ہوتی ہے, تو یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہے نا, تو وہ ہم کو یاد رکھنا بہت ایزی ہوتا ہے. اب دیکھیے سورہ یوسف آپ جو ہے کوئی حفاظ سے پوچھیے تو وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ سورہ یوسف یاد کرنا بہت آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پورے سورہ یوسف میں آلموسٹ ٹوٹلی جو ہے وہ واقعہ ہے, پورا ایک واقعہ, ایک پروفٹ کی سٹوری جو ہے اس میں چلتی ہے. تو یہ چیز جو ہے ہم کو بہت آسانی کر دیتی ہے یاد رکھنے میں, یاد کرے بعد یاد کو اور پکا کرنے میں یہ چیز ہم کو مدد کرتی ہے. پھر اور فیوچر میں ہم جائیں گے تو عمل پر بھی ہم کو بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو وہ جو کچھ بھی حصہ ہوتا ہے اس کی میننگ یاد رکھنے میں یا اس کا وہ یاد رکھنے میں ہم کوشش کریں. پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے اس طریقے سے ہمارا ایک راؤنڈ پورا کریں گے ہم ڈیپ حفظ کا, پھر سیکنڈ راؤنڈ پہ جائیں گے ڈیپ حفظ کے بھی. اوکے, ڈیپ حفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار کرنے کے بعد ہو جائے گا, نہیں, ڈیپ حفظ کو بھی اس کے راؤنڈز کرتے جانا ہے ہم کو. تو اب ڈیپ حفظ کا کیسا پروسیجر ہے,
कैसा इसका टेक्निक है कि इसको फर्स्ट हम क्वांटम रीडिंग कर लेंगे, तो ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, फिर से हम जो है वो पेज हमारे दिमाग में रिकॉल करेंगे. ओके, फिर क्या होगा, इनिशियल हिफ्स करेंगे वही सेम पेजेस का. अब इसमें हम स्कैन रीडिंग यूज नहीं करते डीप हिफ्स में, ओनली क्वांटम एंड इनिशियल हिफ्स. ओके, फिर यही सेम पेजेस को हम जो है रिव्यू करेंगे और उसके समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हम इनिशियल हिफ्स में पढ़ रहे हैं ना, वही सेम पेजेस को ऐसा अंडरस्टैंड करने करेंगे. क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है, जो एसोसिएशन जो है ना, कोई चीज के साथ एसोसिएट करते हैं हम, ये वर्ड्स को, वो आए थे ये इसके साथ इस तरीके से एसोसिएट करते हैं. अब देखिए, हम बकरा बोलते हैं, हमारे दिमाग में काऊ आ जाती है, तो हमको बकरा नाम याद रखना ईजी हो जाता है. तो अब मायदा बोलते ही दस्तरखान अगर सोचेंगे तो मायदा की मीनिंग हमको याद रखना ईजी हो जाता है. तो इस तरीके से अगर हम किसी के साथ जो है एसोसिएट करते हैं उसको, तो बहुत इजी होता है. नंबरिंग्स के साथ भी एसोसिएट करते हैं, आयतों के नंबर्स के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं. तो ये सारे टूल्स हैं जो हमको बहुत इजी कर देते हैं याद रखने के लिए, भूल नहीं जाने के लिए. फिर जो भी इसके दौरान, डीप हिफ्स के दौरान, हम जो है करेक्शंस कर लेंगे. जो कुछ भी हमारे मिस्टेक्स हो गए थे, हम सही याद नहीं हुए थे बात चीजें, तो वो यहाँ पर हम करेक्शन ये वाला हमारे स्टेप में होगा इंशाल्लाह. तो जितना ज्यादा हम रिव्यू करेंगे उतना ज्यादा हमको सवाब मिलेगा. यानी जितने ज्यादा हम रिवीजन करेंगे हमारे हिफ्स का, जितने बार दोहराएंगे उसको, उतना ही ज्यादा हमको अजर मिलते जाएगा इंशाअल्लाह. और एक जो है सीक्रेट है जो याद रखने में हमको मदद करती है, वो क्या है कि क्विक, जल्दी जल्दी खत्म करना. कि अगर हम स्कैन रीडिंग को क्वांटम रीडिंग के लिए कई दिन लगाएंगे, तो हम जो स्टार्टिंग में क्वांटम रीडिंग के पेजेस करे थे वो एंडिंग तक आने तक जो है वो निकलते जाएंगे हमारे जहन से. लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी क्वांटम रीडिंग करेंगे, जल्दी जल्दी स्कैन रीडिंग करेंगे, ये वाली रीडिंग्स हम फास्ट करते जाएंगे, इनिशियल रीडिंग भी हमारी जल्दी होगी, तो फिर हमको जो है ना डीप डीप हिफ्स करने में हमको क्या होगा, डीप हिफ्स के तरफ जब हम आएंगे तो वो ज्यादा जल्दी, ज्यादा पक्के तरीके से हमारे दिमाग में बैठेगा. ठीक है ना? तो ये जो है इसका ट्रिक है, ये इसकी सीक्रेट है. कि देखिए अब क्या होता है, कभी हम देखते हैं कि स्कूल में भी बच्चे बाज वक्त क्या करते हैं कि पूरा क्रैमिंग करते हैं वो लोग, जस्ट लास्ट एंड एग्जाम के टाइम बैठकर पूरा पढ़ते हैं, नेक्स्ट दिन एग्जाम में लिख के जबरदस्त एग्जाम हो गया. उसके बाद उनको पूछो वही सेम चीज जो रात में बैठ के पढ़ के एग्जाम में जबरदस्त मार्क्स भी आ गए उनको, लेकिन एक 5 दिन 10 दिन के बाद पूछो, उनको एक वर्ड भी याद नहीं रहेगा उसका. क्यों? क्योंकि वो एक मोमेंट पे बैठ के ऐसा एक साथ इतना ज्यादा खत्म करके छोड़ दिया. लेकिन यू हैव टू रिव्यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, नॉन स्टॉप करते रहना है. यहाँ पर मैं और एक बात बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी दूंगी यहाँ पर, और जो है कंग्रेचुलेट करूंगी कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन चॉइस किया है कि कुरान को उस अपना जो है साथी बना लेने के लिए. कि कुरान को जब हम अपना साथी बना लेते हैं, अपना कंपेनियन बना लेते हैं, तो वो हमारे साथ हरदम रहता है. और क्योंकि हम जब हिफ्स करते हैं तो बहुत ज्यादा उससे जो है बहुत ज्यादा उससे जो दोस्ती रखते हैं, है ना? तो हमारा हिफ्स कंप्लीट होने के बाद भी ये दोस्ती हमको खत्म नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हम जिससे ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो हम उससे जो है उतनी दोस्ती रखते हैं, उससे बार बार मिलना पसंद करते हैं. तो अब हम जब कुरान से इतनी गहरी दोस्ती कर लिए हैं, तो क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं अब मेरा हिफ्स तो कंप्लीट हो गया, फिनिश, आई विल रिलैक्स नाउ. तो ये कैफियत हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए. दिस इज अ लाइफ बाउंडेड रिलेशनशिप. कि आपने इरादा किया है कि कुरान से इतना मजबूत रिलेशनशिप कायम कर लेंगे कि जो कभी खत्म नहीं होगा. और वो रिलेशनशिप ऐसा होगा कि आपके दुनिया में हर जगह काम आएगा, हर जगह मदद होगी उसकी वजह से. और इतना ही नहीं, खबर में भी आपकी मदद होगी. आप दुनिया में तो आपके सारे दोस्त आपको छोड़कर जाएंगे, लेकिन ये एक दोस्त ऐसा होगा जो खबर में भी आपका साथ होगा. उतना ही नहीं, क़यामत के दिन भी आपका साथ होगा. और क़यामत में जब जन्नत में जाने का टाइम आएगा तब भी वो आपका साथ होगा, जब तक कि आपको पूरा ऊंचा ना लेके चले जाए. तो इसीलिए हमको ये चीज इंपॉर्टेंट हमारे जहन में और हमारे बच्चों के भी जहन में रखाना है कि जब भी हिफ्ज स्टार्ट करते हैं उस वक्त से उनको बताना है कि अब आप जो है इसके साथ रिलेशनशिप बांध लिए हैं, अब आप इसके साथ जुड़ गए हैं, अब आप इससे ऐसी दोस्ती करें हैं कि दोस्ती बेटा कभी जिंदगी तमाम लास्ट सांस भी आने तक जो है इसको छोड़ना नहीं है आप. तो अगर हम उनके बच्चों को ये जहन में बिठाएंगे तो बच्चे ये नहीं सोचेंगे अरे मेरा हिफ्ज हो गया फिर कितने बार रिवीजन करा रहे, मैं तो कुरान खत्म कर लेना चाह रही थी. तो कुरान खत्म करने की बात नहीं है एक्चुअली.
ختم القرآن بول کے ایسا نہیں ہے ہمارے پاس قرآن دہرانے کی چیز ہے, کنٹینیوسلی دہرانے کی چیز ہے. جو لوگ حفظ نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی ان کو دہرانا ہے قرآن. تو یہ جو ہے اس کے ہم کو چھوڑنا نہیں ہے. ضروری نہیں کہ حافظ کوئی ریلیشن شپ ہے, جو حفظ نہیں بھی کرتے ہیں ان کا بھی ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ ایسی ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اب آئیے چلیے ہم تھوڑا جو ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں کہ حفظ کو کیسے ریٹین کریں. یعنی یاد تو ہو گیا, یاد تو کر لیے, اور آپ لوگ کو پتا ہے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ کہ یاد کرنا بہت آسان ہے, لیکن یاد رکھنا از دا ٹفسٹ تھنگ, رائٹ, ٹفسٹ تھنگ. یاد کرنا بہت آسان ہے, بہت ایزیلی بہت لوگ یاد کر لیتے ہیں, لیکن یاد رکھ نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے محنت ہوتی ہے. اگین ادھر محنت ہوتی ہے. جو محنت چھوڑ دیتے ہیں, وہ اتنا حفظ کرنے کے لیے جو محنت کیے, حفظ ہوتے کے ساتھ ہی پوری محنت کو ٹھنڈا پانی ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے. تو پریکٹس کرنا چاہیے اور کنٹینیوسلی ریویژن کرنا چاہیے. کیسا کرنا چاہیے؟ ایک ٹائم ہم کو ڈے میں فکس کر لینا چاہیے. جو لوگ حفظ کر لیے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں, یا کچھ حصہ بھی حفظ کرے ہیں, یا کچھ پارے حفظ کیے ہیں, اور اس کا ہی ریویژن جو ہے آپ کنٹینیوسلی ایک دن میں ایک ٹائم فکس کر لیں. اوکے, اس کے بعد جو ہے اب نماز میں ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ ہم نماز میں اس کو پریکٹس کریں. کہ نماز میں جو انسان پریکٹس کرتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ریئل ریویژن ہوتا ہے اس کو. ارے یہاں پر کیا تھا, پھر نماز ہوتے ہی فوری کھول کے چیک کریے کہ آپ جو پوائنٹ پر اٹک گئے تھے. پریکٹس کر لیجئے, ایک پریکٹس بنا لیجئے, ایک ہیبٹ بنا لیجئے. کیونکہ جب بھی آپ کی کوئی ہیبٹ بن جاتی ہے نا, تو آپ کی وہ ہیبٹ آپ کو بہت زیادہ مدد کرتی ہے, ہر طریقے سے آپ کو مدد کرتی ہے. اب میں ایگزامپل آپ کو ایک دوں گی. برش, ٹوتھ برش. آپ نیند میں سے اٹھتے ہیں, ٹوتھ برش کیا سوچ کے کرتے ہیں میں ادھر پیسٹ لگا رہی ہوں, اب میں اس کو دانت میں ایسا پھراؤں گی؟ نہیں, بیکاز اٹ از یور ہیبٹ. تو ہماری ہیبٹ بن گئی تو ہم کو ذرا بھی مشکل نہیں دکھتا, ہم آنکھ بند کر کے بھی برش مزے میں کر لیں گے. تو اسی طریقے سے قرآن ہماری زندگی میں ایسا لگ جانا چاہیے, اس کا ریویژن, اس کا پڑھنا, اس کی پریکٹس ایسا ہو جانا چاہیے کہ ہم کو وہ ہیبٹ بن جائے. اور وہ نہیں کرے تو ہم کو بے چینی محسوس ہو. جیسے آپ اگر کسی کو کھانا لا کے دیتے ہیں اور وہ برش نہیں کرے تو بولتے ہیں ارے نہیں میں نہیں کھا سکتی, میں برش نہیں کری. تو یہ اس طریقے سے ہم کو ارے نہیں میں قرآن نہیں پڑھی, میں آج سو نہیں سکتی. تو ایسا ہماری زندگی میں آ جانا چاہیے. ہمارا اٹیچمنٹ اس کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایک فکس ٹائم ہونا چاہیے. نماز میں ہم کرنا چاہیے. اور اگر ہم نماز میں آپ بڑے بڑے سورے ہیں تو آپ اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کر کے کر سکتے ہیں, یا پھر نماز کے بعد بھی ریویژن کا ٹائم فکس کر سکتے ہیں, کیونکہ نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں پڑھتے. تو اگر نماز کی بات کریں گے تو ایزی ہوگا. اور وداؤٹ لوکنگ ان قرآن, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ریویژن مطلب قرآن لے کر, حفظ کرے ہوئے لوگ ہی قرآن لے کر پھر سے قرآن سے پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہوتا ہے. حفظ کا مطلب ہے بغیر قرآن میں دیکھے پڑھیں, اور آپ جہاں اٹکیں گے وہاں پر کھول کر دیکھیں آپ قرآن. تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے قرآن حفظ کرے ہوئے لوگ بھی قرآن لے کے جو ہے ریویژن کرتے ہیں. ریویژن آپ کو ٹھیک ہے ایک بار کر لیے, لیکن پھر سے آپ کا ٹیسٹ ریویژن جو ہوتا ہے وہ بغیر دیکھے کرنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کا جو ہے اسٹرانگ ہوتا ہے, آپ کی جو بھی یاد کرے ہیں آپ, وہ آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے. اور ایک پوائنٹ یاد آیا تھا, ذہن سے نکل گیا. اوکے, اور ہم اور ایک ہم کو طریقہ جو آسانی سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم آڈیو لگا لیں. اس کی جو کچھ بھی ہم یاد کیے ہوئے ہیں اس کو آڈیو لگا کر بھی کبھی خود پڑھیں, کبھی آڈیو لگا کر سنیں. پکاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, ترکاری توڑتے ہوئے سن سکتے ہیں. بچے بھی کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ان کو ذہن یوز نہیں ہو رہا, تو وہ لوگ وہ کھیلتے کرتے وہ اپنی سورے ان کو عادت بنا دیں کہ وہ لوگ اپنا گیم کھیلتے کھیلتے بھی سورے پڑھتے رہیں. تو بچوں کے جو ہے یہ ہوگا. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ انسان کی زبان پر جو ہے ہمیشہ اللہ کی قرآن اور ذکر جو ہے جاری رہے گا. تو پھر موت آئے گی تو کتنی زبردست چیز ہے, اللہ کی ذکر کرتے ہوئے موت آئے گی. اٹھیں گے تو قیامت کے دن کتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہم جو ہے قیامت کے دن اٹھ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو ویسے لوگوں میں بنا دے. پھر ٹرانسلیشن جو ہے اس کا پڑھیے. تو یہ بھی ہم کو ابھی ہم جیسا کہ دیکھیں کہ یہ بھی ہم کو جو ہے نا مدد کرتا ہے یاد رکھنے کے لیے. پھر ہاں, اور جو لانگر ریویژنس ہوتے ہیں نا, کچھ لمبے لمبے سوروں کے ریویژنس یا ایسا ہوتا ہے, یا ہم سوچتے ہیں کہ 2-3 جز کا ایک ساتھ ریویژن کریں گے, تو اس کے لیے ہم جو ہے ہفتے میں ایک دن ایسا جو ہے فکس کر لینا چاہیے, یا 15 دن میں ایک دن جو ہے زیادہ لمبے حفظ کے لیے, اور زیادہ ٹائم اس دن لگا دینا. اور یہ الاٹڈ رہنا ڈیز, اور آپ کے کیلنڈر میں لکھے ہوئے مارکڈ سرکلڈ کرے ہوئے ہونا چاہیے کہ ہم یہ دن یہ والا اتنا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو اکثر ہم لوگوں کو ہوتا ہے یاد کرتے وقت,
جو پرابلمس فیس کرتے ہیں ہم وہ ہے کہ ہم کچھ ورڈ بھول جاتے ہیں یا پھر کچھ آیت یا کچھ لائن یا کچھ پیج، اس طریقے کے مسئلے مسائل ہمارے ساتھ آتے ہیں. تو ہم کیا کر لینا چاہیے؟ فار ایگزامپل اگر ہم قرآن میں ایک ورڈ بھول رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس کے ورڈ کے پہلے والا ورڈ دیکھیں گے اور اس کے بعد والا ورڈ دیکھیں گے اور تینوں ورڈز کو ملا کر، اس سے آگے پیچھے کے 2-3 ورڈز کو ملا کر ہم جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے، کنٹینیوسلی ریپیٹ کرتے جائیں گے. تو پھر وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی. اس کو دیکھتے ہوئے ریپیٹ کریں، ایسا نہیں کہ اس کو پڑھ کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نہیں، آپ اس کو دیکھتے ہوئے ریپیٹ کرتے جائیں بار بار. تو پھر وہ آپ کے ذہن میں جو ہے اتر جائے گا اور پھر آپ جو ہے اس کو پوری آیات کے ساتھ پھر سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گا آپ کو. اور یہ انڈر لائن کریں، وہ فرسٹ جو ایکچوئل مین ورڈ ہے پلس آزو بازو کے ورڈز کو انڈر لائن کریں تو آپ کو زیادہ ایزی ہوتا ہے. پھر نیکسٹ ٹائم بھی آپ ریویژن بھی کرتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے ارے ہاں میں یہاں پر مسٹیک کری تھی. تو اور اگر آپ جو ہے نا فرسٹ، کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی پیج کا اسٹارٹنگ ورڈ یاد نہ آتا، اللہ پورا پیج یاد ہے، فرسٹ ورڈ ہی یاد نہیں آ رہا. تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے ہم کو کہ پچھلے والا پیج، اس سے جسٹ پہلا والا پیج جو تھا اس کا لاسٹ ورڈ یا لاسٹ آیت کے ساتھ اس کی فرسٹ آیت کنٹینیو کر کے پڑھتے جائیں، بار 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 پڑھتے جائیں. تو اس میں بھی آپ کا جو ہے حفظ پکا ہو جاتا ہے. اور وہ کنیکشنز، ایکچولی یہ کنیکشنز بھول جاتے ہیں ہم کئی بار، یہ کنیکشنز جو بھول جاتے ہیں آیت کے، ورڈ کے، لائن کے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے اگلے پچھلے کے ورڈز کو ساتھ چپکا کے اس کو دیکھیں اور پڑھتے جائیں تو وہ پھر ہم کو آسان ہو جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیے، خاص طور سے جو حفظ کرتے ہیں. بچوں کو اکثر رونا آتا ہے، اور آج ہی ہم نے ایک کیس دیکھا ایسی کہ ایک ماں نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے حفظ کر رہا ہے اور وہ 25 پارے تک پہنچ گیا ہے، لیکن وہ اتنا کبھی اٹکتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے کہ میں یہ حفظ نہیں کر سکتا، مجھے یاد نہیں ہوتا. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو پھر اس کو یہی بتایا گیا کہ کیا چیز ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے. تو وہ بولتا ہے کہ ایسا ہونے سے میں اسٹریسفل ہو جاتا ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھولنا بھی ایک بلیسنگ ہے. کیسا بلیسنگ بن گئی بھولنا؟ بھولنا بھی ایک زبردست چیز ہے. ارے یہ تو ہم کبھی نہیں سوچے تھے. ہاں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے لیے ریوائز کرتے ہیں. خالی بھول کے بیٹھنا زبردست چیز نہیں ہے، بھولنے کے بعد ہم جو ریویژن کرتے جاتے ہیں، ریویژن کرتے جاتے ہیں، تو ہر لیٹر کا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم کو اجر ملتے جاتا ہے. تو جتنے آیتیں ہم بار بار ریوائز کریں گے، جتنا ہمارا لیسن ریوائز کرتے جائیں گے، جتنے پیجز ریوائز کرتے جائیں گے، اتنا ہی اجر ہم کو ملتے جاتا ہے انشاءاللہ. تو اب اور ایک میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹسٹک دکھا دیتی ہوں ریسرچ کا کہ کتنی جلدی انسان جو ہے بھول جاتا ہے. یہ ریویژن کے لیے بہت ضروری ہے ہم کو جاننا، کیونکہ ہمارا دل ریویژن کرنے کے لیے بہت روتا ہے، رائٹ. تو ایک تو ہمارے لیے بہت موٹیویٹنگ چیز یہ ہے کہ ہر اجر کے لیے ہم کو ثواب ہے. ہاں تو میں جو ہے یہ سوچ کر کے شیطان مجھے روکنے آتا ہے تو پھر میں اس کو یہ سوچوں گی کہ نہیں مجھے تو اجر ملنے والا ہے، مجھے معلوم ہے تو بھی میں پڑھتی جاؤں گی تو مجھے اجر ملے گا. تو پھر ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص 9 گھنٹوں کے اندر ریوائز کرتا ہے، اگر 2 گھنٹوں کے اندر ریوائز کرتا ہے، مانے کتنی تیزی کے ساتھ انسان بھول جاتا ہے. 2 منٹ 4 منٹ میں ایسا اس کی بھول ہوتے جاتی ہے. پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ 9 گھنٹوں میں یاد رکھنے سے اتنا ہوتا ہے، لیکن سوری ہاں تو یہ نیچے جو لکھے ہوئے ہیں نا وہ ڈیز ہیں، نمبر آف ڈیز. اگر 2 دن میں ریویژن کرتے ہیں، اگر 4 دن میں کرتے ہیں، اگر 6 دن میں، 8 دن، 10 دن، 31 ڈیز میں ریویژن کرتے ہیں تو ایسا طریقے سے اس کا جو ہے نا گراف فال ہو جاتا ہے. تو جتنا جلدی فریکوینٹلی جو ہے ریویژن ہوتا ہے اتنا زیادہ مضبوطی سے جو ہے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اگر ایک انسان اب پڑھ کے اب میں کچھ پڑھی، اب پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر پھر پڑھوں گی. اب میں آپ لوگوں کو یہ پورا ٹیکنیکس دکھا رہی ہوں. اگر تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ پوری ٹیکنیک کو پھر سے ریوائز کریں گے اپنے آپ میں تو آپ کو وہ ٹیکنیک یاد رہے گی 100%. پھر آپ یاد کریں گے اس کو تھوڑے اور دن کے بعد تو پھر اور بہتر بیٹھ جائے گی وہ دماغ میں. پھر اور ایک 2-3 دن کے بعد پھر یاد کریں گے، 3 دن 3 ڈیز 7 ڈیز 21 ڈیز. تو اس طریقے سے جو ہے نا 21 ڈیز آئی تھنک ایسا کرتے جائیں گے تو آپ کی ہیبٹ پکی ہوتی ہے. تو ابھی ہم جو دیکھے کہ کوانٹم ریڈنگ اور اسکین ریڈنگ، اس میں بھی ہم یہی دیکھے کہ شروع کے جو دنوں میں ہم اتنے سارے ڈیز اس کے لیے لگائے تھے کوانٹم ریڈنگ اور اس کے لیے، تو وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ ہماری ہیبٹ بن رہی تھی کہ قرآن کے ساتھ ہم کو چپکا کر رکھنا، قرآن کے ساتھ ہم کو
لگا کر رکھنا. ہمارا کنیکشن اس کے ساتھ اسٹرانگ ہو رہا تھا کیونکہ وہ ایزی لگ رہا تھا نا وہ ٹاسک. کوانٹم ریڈنگ اسکین ریڈنگ ایزی لگتا ہے, اتنا اس میں محنت نہیں ہوتی, لیکن انیشیل ریڈنگ میں ذرا انیشیل حفظ میں ہم کو تھوڑا مشکلات آنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ ڈیپ ریڈنگ میں اور ہم فیس کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزوں کے لیے یہ جو ہے پریپریشن کا پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ریٹیننگ حفظ کا, ہاں تو چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ ریویژن. تو ہم یہ کیسا کرتے ہیں, ہم نے آپ کو میں بیچ میں بتائی تھی نا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے یاد رکھنا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ پیج 1 منڈے کے دن یاد کرتے ہیں, اوکے, پیج 1 پی مینس پیج, اب ہم شارٹ فارمس یوز کریں گے. تو پیج 2 ٹیوزڈے کے دن نیکسٹ ڈے یاد کیے, ویڈنسڈے جو ہے پیج 3 یاد کیے, اور پیج 3 کے ساتھ پلس ریویژن آف پیج 1, دیٹ از 1 ڈے گیپ دے کے ہم اگین اس کو ریوائز کریں گے. یہ آپ لوگ, میں چاہوں گی آپ لوگ یہ پورا میں بتا دینے کے بعد آپ لوگ اس کا اسنیپ شاٹ لے لیجئے, تو آپ کو ریویژن کے لیے بہت آسانی ہوگی. پھر تھرسڈے کے دن ہم پیج 4 کریں گے, سیکوینس میں ہم جا رہے ہیں, اور پیج 2 کا ریویژن کریں گے. کیوں, پھر پیج 2 پڑھ کے ہم ایک دن کا گیپ ہو گیا تھا, تو ایوری 1 ڈے گیپ کے ساتھ ہم اس کو ایک پچھلا پیج ایڈ کرتے جائیں گے. اوکے, تو پیج 5 کے ساتھ پیج 3, پیج 6 کے ساتھ پیج 4 پلس جز 1. اگر کوئی جو ہے نا زیادہ حفظ کیے ہوئے ہے نا تو وہ لوگ جز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اب ایک پارا ان کا ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ دوسرا پارا ایڈ کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو کرتے جا سکتے ہیں. یہ آپ جو ہے نا پیج, اب میں یہاں پر پیج کا بتائی, آپ سیم چیز لائن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک لائن یاد کریں تو دوسرے دن جو ہے سیکنڈ لائن یاد کریں, تھرڈ دن جو ہے فرسٹ آپ تھرڈ لائن یاد کرتے ہوئے پہلی لائن کو ریوائز کریں گے, فورتھ دن جو ہے ایسا. تو اس طریقے سے جو ہے پیجز ہیں, لائنس ہیں, آیات ہیں, وہ اس کو آپ ایک دوسرے کے بدلے جو ہے ایکسچینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر جب آپ پھر سے پورا 1 ویک آلموسٹ کمپلیٹ کریں گے تو آپ پیج 8 تک پہنچ جائیں گے, اور پیج 6 کا ریویژن پلس پیج 3 کا 2 دن کے گیپ کے بعد جو ہے اس کا پھر ریویژن کریں گے. تو اس طریقے سے آپ کا یہ پورا پروسیس ہوگا ریویژن کا. تو چلیے آئیے ہم الحمدللہ آگے ہیں آلموسٹ ہمارے ختم کی طرف. تو لاسٹ میسج کے ساتھ میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گی میری بات, کہ حفظ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریفلیکشن اینڈ عمل از آف نو یوز. اگر ہم حفظ کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں, لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں, غور و فکر نہیں کرتے, اور اس پر عمل نہیں کرتے, تو یہ فائدہ مند نہیں ہے, یہ بیکار ہو جائے گی ہمارے لیے. ہمارے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن حجت بنے اور ہمارے اگینسٹ میں حجت نہ بنے, تو اس کے لیے ہم کو یہ کام بھی کرنا بہت ضروری ہے. بیٹا کیا ہو رہا؟ تو پھر دوسری بات ہے کہ آفٹر حفظ موو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. یہ نہ سوچے کہ اب میں نے حفظ پورا کمپلیٹ کیا, میں حفظ پہ ہی میری پوری زندگی لگا دوں گی اور اس کے ریویژن اور اس کو ہی کرتے ہوئے رہیں گے. ہاں بے شک کریے آپ, وہ بہت ضروری ہے, بہت اچھی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ نیکسٹ اسٹیپ بھی آپ اس میں رکھیے, انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائیے, اس کو جو ہے اپلائی کرنے کی طرف جائیے, اس کو جو ہے دوسروں کو سکھانے کی طرف جائیے, دوسروں کو حفظ کرانے کی, دوسروں کو سمجھانے کی. عربک نہیں آتی تو عربک لینگویج ایز اے لینگویج سمجھنے کی کوشش کریے, تاکہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ کے ورڈ سمجھنا ہے وداؤٹ ریڈنگ دا ٹرانسلیشن. تو ایسی چیزیں کی طرف ہم جو ہے کوشش کرنا چاہیے حفظ اگر ہو جانے کے بعد. اور ہر اسٹیپ پہ ہم کو جو ہے دعا کرنا چاہیے. کوئی بھی اس میں جو ہے ہم کو دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ دعا ہم کو ہر وقت جو ہے مدد کرتی ہے, اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو اور میں تمہاری دعا قبول کر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مدد کرے. ہاں, اور شیڈیول بھی کر لیجئے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کی مدد کرے کہ ہم اہل قرآن بنیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے بنیں, اور اس کو پڑھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں, اور قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے, اور ہمارے خلاف اس کو حجت نہ بنائے, اور ہم تمام کو اس پر اس کے ذریعے جنت میں اونچا مقام پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے والدین کو وہ تاج پہننے کا موقع ملے. رب واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ تمام کے لیے بہت زیادہ جو ہے مفید اور فائدہ مند کر دے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ.